Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel ये रिश्ते अपने हैं by लरे मोमिन. So let's get started. मैंने कह दिया वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी बस. बड़ी अम्मी सख्त तैश से कह रही थी. पिछले कई दिनों से आप ये कह रही हैं और आइंदा भी कहती ही रहेंगी. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इस बच्ची का नसीब इस घर से जुड़ चुका है और अब उम्र भर इसने यहीं इसी घर में रहना है हमारे बेटे के नाम के साथ. बड़े अब्बू पुरसुकून थे. मैं भी देखूंगी वो कैसे रहती है उम्र भर इस घर में. बड़ी अम्मी मज़ीद भड़कीं. बाबा जी को बस मेरा भोला बच्चा ही मिला था गर्दन दबोचने को. अरे बदर भी तो था शादी के लायक इस घर में. इसके हाथ क्यों ना सौंपा बाबा जी ने इस मनहूस मारी को. बाबा जी ने जिसे जिसे नेहा के लिए बेहतर समझा इसे सौंपा. और खुदा के लिए आप अपनी ज़ुबान पर काबू रखा करें. बुरे अल्फाज से जिसे नवाजती रहती हैं ना, ये मत भूलिए कि वो हमारे भाई की बेटी हैं. किसी राह चलती को उठा कर नहीं लाए हैं हम. बड़े अब्बू ज़रा बरहम हुए. अरे राह चलती ही उठा लाते. कम अज़ कम वो मेरे बेटे का घर तो बसाती. राह चलती पर भरोसा है मगर अपनी ही बच्ची पर नहीं. खूब. अरे काहे को भरोसा करूं मैं इस पर. इसकी माँ ने बसाया था घर जो बेटी बसाएगी. फिर वही गड़े मुर्दे उखाड़ देंगी आप. बड़े अब्बू ने तवील सांस ली थी. तो और क्या करूं, हर पल डर सा लगा रहता है न जाने इस लड़ाका की लड़की मेरे बेटे का क्या हशर करेगी. बड़ी अम्मी का गुस्सा फिक्रमंदी की तरफ माइल हुआ. आप ऐसा क्यों सोचती हैं. बड़े अब्बू ज़रा नरम पड़े. ज़रूरी नहीं कि माँ की तरह बेटी भी हो. तुम ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो. इतने दिन गुजर गए इस घर में इस बच्ची को आए. तुमने एक ऊंची आवाज़ सुनी इसकी. कोई नाफरमानी की इसने आपकी या किसी और की. नहीं सुनी तो सुन लूँगी. दिन ही कितने हुए हैं इसे इस घर में आए. धीरे धीरे ही पढ़ निकालेगी ना. आपका यही रवैया रहा तो ना भी निकालने हो तो निकाल लेगी वो बच्ची. बड़े अब्बू गोया बेजार हो गए थे रोज़ की इस चिक चिक से. जैसे आप अपने बेटे के अलावा घर के दूसरे बच्चों से प्यार और मोहब्बत का रवैया रखती हैं वैसे ही इस बच्ची पर भी तवज्जो दें. तो क्या वजह है कि वो आपके बेटे का घर ना बसाए. मैं तो इसे रहने नहीं दूंगी अपने उम्र की ज़िंदगी में. बड़ी अम्मी की वही रट. ये फैसला तुम उम्र पर ही छोड़ दो तो अच्छा है. हाँ, इतना ही चालाक होता मेरा बच्चा तो क्या बाबा जी यूँ अपना फैसला थोपते इस पर. ओ खुदा. बड़े अब्बू बुड़बुड़ा कर हाथ में लिया हुआ अखबार पटक कर दरवाजे की तरफ चल दिए मगर बाहर ना जा सके कि सामने ही एकदम नेहा आ गई. बेटा तुम. वो वाज़ेह तौर पर ठिठक गए. जी वो मैं. इसने कहने की कोशिश की मगर कह ना सकी तो हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप इनकी तरफ बढ़ा दिया. तब उन्होंने उन्होंने बनज़रे गायर इसे देखा. इसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी जिसे सिर्फ पाने की खातिर वो पलके झुकाए खड़ी थी. आओ बेटे. कप इसके हाथ से लेकर दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़कर वो कमरे से बाहर ले गए. रोगी तो उम्र भर रोती रहोगी. अपने हक के लिए लड़ना सीखो बेटे. वो इसे स्टडी में ले आए थे और एक कुर्सी पर बैठते ही वो ज़ब्त खो कर सिसकने लगी. तब वो बोल पड़े. लड़ूं मैं ताकि सब ये कहें कि अपनी माँ की ही तरह लड़ाका हूँ. वो सिसक कर बोली. माँ की बात जाने दो. वो बोले. वो जो थी सो थी. तुम ये देखो कि तुम क्या हो कैसी हो. मैं ऐसी ही हूँ बड़े अब्बू. हाँ तुम ऐसी ही हो. बहुत प्यारी. बहुत अच्छी. वो धीरे से हंस दिए. फिर कहने लगे. ये बताओ कि उमर का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ. अच्छा है बड़े अब्बू. अच्छा नहीं है. हमसे झूठ मत बोलो. हम भी रहते हैं इसी घर में. वो बोले तो वो बस इन्हें देख कर रह गई. कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को. हमने एक बार भी तुम दोनों को एक साथ नहीं देखा. उम्र के रूटीन वर्क में तब्दीली महसूस नहीं की हमने. वो जैसा था वैसा है. तुम्हारी आमद से जैसे इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो. और तुम कहती हो इसका रवैया अच्छा है तुम्हारे साथ. अच्छा है तो हमें बताओ ना. कितना जानती हो तुम इसे. काम कैसा करता है वो. दीगर मसरूफियात क्या हैं इसकी. बताओ हमें ताकि हम भी जानें कि वाकई इसका रवैया अच्छा है तुम्हारे साथ. बड़े अब्बू पूछ रहे थे और इनके किसी सवाल का जवाब नहीं था इसके पास. इसलिए निगाहें झुकाए खामोश बैठी थी. हमें पता है तुम कुछ नहीं जानती हो इसके बारे में लेकिन जानने की कोशिश तो कर सकती हो ना बेटे कि अब शोहर है तुम्हारा. वो खामोश ही रही. तो
وہ یہی کہنے لگے، جیسا وہ لڑکا ہے اس سے ہمیں اسی رویے کی توقع تھی جو اس نے تمہارے ساتھ رکھا ہے۔ خیر ہم بتاتے ہیں تمہیں اس کے بارے میں، بہت کم گو ہے وہ، نہ کے برابر بولتا ہے، اب تم اسے اس کی خوبی سمجھو خامی، بہرحال وہ بچپن سے ہی ایسا رہا ہے، بہت کم گو امیز اور اپنے آپ میں مگن رہنے والا، چھوٹا تھا تو اپنے کھیل کھلونوں میں مگن رہتا، پھر جب اسکول جانے لگا تو کتابیں اس کی ساتھی بن گئی، گھر میں وہ اپنے کزنز سے کبھی فری نہیں ہوا، اپنے کسی کام کے لیے وہ کبھی اپنی امی یا چچا زاد بہنوں کو آواز نہیں دیتا بلکہ خود کر لیتا، ہم نے تو اسے اپنی شرٹ کے بٹن تک خود لگاتے دیکھا ہے، جب چھوٹا تھا تو ہم کافی پریشان رہا کرتے تھے اس کی عادتوں کو لے کر، مگر پھر ہم عادی ہوتے چلے گئے اس کے رویوں کے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن تم اس کے رویوں کی عادی نہیں بننا ہے بلکہ اسے اپنا عادی بنانا ہے، اسے جانو، اسے سمجھو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو بیٹا، کہ وہ شوہر ہے تمہارا، یہ ضروری نہیں کہ وہ تم سے کہے تب ہی تم اس کا کوئی کام کرو، نہیں بیٹا، اس کے کہے بغیر تمہیں جان لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ تم تک نہیں آ پا رہا بیٹا تو تم اس تک پہنچو، اور جس دن تم اس تک پہنچ گئی نا بیٹے، پھر دیکھنا وہ کتنا اچھا ہے، کتنی خوشیاں ڈالتا ہے تمہارے دامن میں، بابا جان نے تمہیں اسے سونپا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی سونپا ہے، یقین پایا تھا انہوں نے تمہاری خوشیوں کا تب ہی تمہیں اس سے منسوب کیا، بس وہ اپنی عادات یا فطرت سے مجبور ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے، تم اس کا خیال رکھو، اس کے چھوٹے موٹے کام خود کرو بیٹا، وہ کب گھر میں آتا ہے، کب باہر جاتا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ باتوں کا دھیان رکھو، بیٹا اسے احساس دو کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، تم بھی شامل ہو اس کی زندگی میں، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھ رہی ہو نا بیٹا؟ جی، اس نے سر ہلا دیا، تو بیٹے وہ تمہارا خیال نہیں کر رہا تو تم اس کا خیال رکھو، تم خیال رکھو گی تب ہی وہ سوچے گا تمہارے بارے میں کہ ایسا ہی ہے، وہ بہت مشکل رہا، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہاں کمپلیکیٹڈ رہا ہے اس کا رویہ ہمارے ساتھ، مگر ہم عادی ہو چکے ہیں، تم نہیں ہو، اور تمہیں عادی ہونا بھی نہیں ہے، ہماری بات الگ تھی بیٹے، تم بیوی ہو اس کی، تمہیں زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ، میں خیال رکھوں گی بڑے ابو، وہ چپ ہوئے تھے، وہ دھیرے سے بولی، ہمیں تم سے یہی امید ہے بیٹے، خیر یہ بتاؤ فی الحال وہ کہاں ہے؟ جی وہ تو دیر ہوئی چلے گئے، اب تو رات کو ہی لوٹیں گے۔ کہاں گیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ ظاہر ہے بڑے ابو اپنے کام پر گئے ہوں گے۔ کیسا کام کرتا ہے وہ جانتی ہو تم؟ اس کے بڑے ابو مسکرائے تھے اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہ خفیف سی ہو گئی۔ سرجن ہیں وہ، 1 سال قبل ہی اس نے اپنا ہاسپٹل شروع کیا ہے، بڑے ابو بتانے لگے، وہی مصروف رہتا ہے، صبح سے جاتا ہے تو رات کو ہی واپس آتا ہے، ہاں جب تمہاری امی بہت گرم ہوتی ہیں تو ان کا خیال کر کے کبھی کبھار لنچ پر بھی گھر آ جاتا ہے، اور جب سے تم آئی ہو ہم نے اسے کسی دن لنچ کے وقت گھر میں نہیں پایا، کتنے دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے ہوئے؟ یہ 25واں دن ہے شاید، اور تم اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو سوائے اس کے کہ اس کا نام عمر ہے اور وہ تمہارے بڑے ابو کا بیٹا ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا بیٹے، اتنے خاموش رہتے ہیں وہ، میری ہمت ہی نہیں پڑتی انہیں مخاطب کرنے کی، میں تو ڈرتی ہی رہتی تھی بڑے ابو کہ وہ بڑی امی کی طرح آتش مزاج تو نہیں، لیکن اب آپ نے بتا دیا ہے تو میں ضرور پوچھوں گی ان تک اور ان کا خیال رکھوں گی، وہ بولی تھی۔ تمہیں خیال رکھنا ہی ہوگا، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اسے اپنی جانب راغب کرنا ہوگا، تمہیں اس کی ضرورت بن جانا ہے، ایسی اشد ضرورت کہ جس کے بغیر اس کا گزارا مشکل ہو جائے، تمہیں ایسا کرنا ہوگا بیٹے، اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھو تمہاری بڑی امی تمہیں اس گھر میں ہرگز ٹکنے نہیں دیں گی، اتنا عاجز کر دیں گی تمہیں کہ تم اس گھر سے اور عمر سے دستبردار ہونے میں ہی عافیت جانو گی۔ بڑے ابو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ ہم ڈرا نہیں رہے بیٹا، بلکہ تمہیں تمہاری ساس کا مزاج بتا رہے ہیں کہ گھر میں زیادہ تر سابقہ تمہارا ان سے ہی پڑنے والا ہے، وہ ہیں بڑی تیش والی لیکن کبھی بے قابو نہیں ہوتی، ہاں بس تمہاری ماں سے کھار کھائی ہوئی ہے اس لیے تم سے بھی دکتی ہیں۔ بڑے ابو چپ ہو گئے، گویا جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے تھے۔ بڑے ابو میں عمر ہی نہیں بڑی امی کا بھی دل جیت لوں گی، آپ دیکھیے گا وہ مجھے دل سے قبول کریں گی ایک دن ضرور، وہ ایک عزم سے بولی۔ انشاءاللہ۔ بڑے ابو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔
اس نے دادا جان کی زبانی سنا تھا کہ تم 2.5 ماہ کی تھی جب تمہاری ممی تمہیں اور تمہارے پاپا کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ وہ فلم ایکٹریس بننا چاہتی تھیں مگر والدین کے دباؤ کی وجہ سے انہیں شادی کرنی پڑی۔ شادی تو اس نے کر لی مگر ایک دن بھی خود چین سے نہ رہی اور نہ تمہارے پاپا اور ہمارے گھر کے کسی فرد کو رہنے دیا۔ روز ہمارے گھر میں تمہاری ممی ذرا سی بات کو لے کر جھگڑا کھڑا کر کے رکھتی۔ گھر کا ہر فرد ان سے بیزار ہو چکا تھا لیکن تمہارے پاپا کی وجہ سے سب انہیں جھیل رہے تھے کیونکہ تمہارے پاپا کا خیال تھا کہ وہ فلم لائن میں جانے کی ضد چھوڑ دیں گی۔ اگر ہم سب تحمل سے اس کے رویے برداشت کریں تو وہ بھی سدھر جائیں گی اور جب تم دنیا میں آؤ گی تو وہ یقیناً تمہیں پا کر سب کچھ بھول جائیں گی اور اپنے گھر بار کی فکر کرنے لگیں گی۔ ہمیں تمہارے پاپا کی باتوں میں سچائی نظر آئی سو ہم بھی خاموش ہو رہے مگر پھر جب تم اس دنیا میں آئیں تو ہم نے شکر ادا کیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ تم محض 2.5 ماہ کی تھی جب ایک دن اچانک تمہاری ممی لڑ جھگڑ کر چلی گئی اپنے خواب پورے کرنے اور جب پہلی بار تمہارے پاپا نے اسے پردہ اسکرین پر دیکھا تو اسی دن اس نے ڈپریس ہو کر خود کو شوٹ کر لیا۔ پھر ہم نے تمہاری پرورش کی۔ بہت چاہا ہم نے کہ تمہاری بڑی امی یا چچی تمہاری ذمہ داری لے لیں مگر وہ دونوں تمہاری ماں سے اس قدر بد ظن تھیں کہ کسی طور تمہاری ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوئیں۔ ہمیں معاف رکھیں بابا جان، ہم اس آفت کی بیٹی کو گلے نہیں لگائیں گے جو ہمارے بھائی جیسے دیور کو نگل گئی اور جب تک یہاں رہی ہمارا سکون اور چین غارت کیے رکھا۔ اس میں بھی اسی کا خون ہے، یہ بھی ویسی ہوگی۔ تمہاری بڑی امی نے صاف دامن جھٹک دیا۔ ہمارے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور بڑی امی کیا کہ چاچی کی ایک نہ چلتی، جو ہم ہی تمہارے ماں باپ بن گئے اور یہ سوچا کہ گزرے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کے دوسرے بچوں میں تم گھل مل جاؤ گی تو گھر کی عورتیں بھی تم پر توجہ دیں گی مگر افسوس یہ ہماری سوچ ہی رہ گئی۔ تمہیں کسی بچے سے گھلنے ملنے نہیں دیا گیا، تم سب کے درمیان بالکل تنہا تھی بیٹے، سو ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہیں ان نفرتوں سے دور رکھیں گے۔ یوں جب تم اسکول جانے کے لائق ہوئی تو ہم نے تمہیں بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا اور فیصلہ کر لیا کہ تمہیں کبھی اس گھر میں نفرتوں کے درمیان نہیں لائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے تھے بیٹے کہ تمہیں کوئی بھی تمہاری ممی کے حوالے سے ٹارچر کرے کہ بہرحال تم صرف اپنی ماں کا نہیں ہمارے بیٹے کا بھی خون ہو اور ہمیں بے حد عزیز ہو۔ دادا جی نے اسے یہ سب اس وقت بتایا جب وہ 13 سال کی تھی اور ان سے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے متعلق سوال کرتی اور جب دادا جان نے اسے سب بتا دیا اس نے پھر ان سے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی اپنوں کے درمیان جانے کی ضد نہیں کی، بس خاموشی سے اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ دادا جان ہر ویکینڈ پر اس سے ملنے آتے، انہوں نے ایک فلیٹ خرید رکھا تھا، اسے وہیں لے جاتے، ویکینڈ اور دیگر چھٹیاں وہیں اس کے ساتھ گزارتے اور جب اس نے میٹرک کر لیا تو اس نے سوچا دادا جی اب اسے گھر لے جائیں گے مگر اس کی سوچ کے برعکس انہوں نے بورڈنگ سے ہاسٹل میں شفٹ کر دیا۔ دادا جی مجھے گھر لے چلے، میں سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی تھی لے جائیں گے بیٹا لیکن ابھی نہیں، تم گریجویشن کر لو اس کے بعد، انہوں نے کہا تھا اور اس نے مزید اصرار نہیں کیا، البتہ اتنا ضرور کہا دادا جی مجھے ملوائیں نا ان سب سے، بے شک مجھے وہاں رہنے مت دے مگر ایک بار ملوائیں تو صحیح، اس نے کہا تھا اور ایک دن دادا جی اسے گھر لے گئے۔ بڑے ابو اور چچا نے بہت محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا، ڈھیروں دعائیں دیں۔ عمر، بدر، زارا اور سدرا بھی اس تک آئے تھے مگر بس رسمی سی ہائے ہلو کر کے ادھر ادھر ہو گئے۔ بڑی امی اور چچی کا رویہ رسمی تھا پھر بھی وہ بہت خوش ہوئی تھی سب سے مل کر اور دادا جی سے اصرار کرنے لگی کہ دادا جی مجھے سب کے ساتھ رہنے دیں، پلیز دادا جی میں سب سے گھل مل جاؤں گی۔ دادا جی آپ دیکھنا سب مجھ سے محبت کریں گے۔ ہاں بیٹا ہم بھی چاہتے ہیں کہ سب تم سے محبت کریں، تو پھر دادا جی مجھے اس گھر میں رہنے دیں سب کے ساتھ۔ کہا نا بیٹے تم گریجویشن کر لو پھر ہم تمہیں سدا کے لیے اس گھر میں لے آئیں گے۔ دادا جی ابھی تو میں انٹر میں ہوں، گریجویشن تک تو بہت سال لگ جائیں گے، مجھے یہیں رہنے دے نا دادا جی پلیز۔ بیٹا ضد نہیں کرو، جہاں اتنے سال دور رہی ہو کچھ سال اور سہی، ہم کہہ رہے ہیں نا تمہیں اسی گھر میں واپس لائیں گے، ایک مضبوط رشتہ دیں گے ہم تمہیں جو تمہیں ہمیشہ اس گھر کے مکینوں سے جوڑے رکھے گا۔ تم تو ہماری بہت اچھی بچی ہو، ہماری بات سنو۔ مگر آپ بالکل بھی اچھے نہیں، وہ ان سے خفا ہو گئی تھی، پھر بھی انہوں نے اسے ہاسٹل واپس بھیج دیا اور اب جب کہ وہ گریجویشن کے فائنل ایئر میں تھی تو دادا جان نے اسے گھر میں واپس بلایا، ایک مضبوط رشتہ بھی دیا اسے اس گھر سے جوڑے رکھنے کے لیے۔ دم توڑنے سے قبل دادا جان نے بڑے ابو کے اکلوتے بیٹے عمر سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ دادا جی کے انتقال کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا اور تب سے وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی اور اپنے رویے اور سلوک سے چاچی اور ان کے
تینوں بچوں کو اپنی جانب مائل کر لیا تھا۔ بڑے ابو اور چچا تو تھے ہی مہربان، بس ایک بڑی امی تھیں اس گھر کی حکمران، کل جو اسے اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھیں، اور ان کے رویے دیکھ کر، باتیں سن کر وہ بھی ان سے کترانے لگی۔ مگر آج جب کہ بڑے ابو نے اس سے تفصیلی بات کی تو اس نے بھی خود سے عہد کر لیا کہ وہ بڑی امی کے دل میں گھر کر کے رہے گی، اور بڑی امی کے دل تک پہنچنے کے لیے پہلے اسے عمر کے دل پر دستک دینا تھی۔ اور اس نے بھی عزم کر لیا تھا کہ وہ عمر کے درے دل پر صرف دستک نہیں دے گی بلکہ اس کے دل میں گھس کر بیٹھ جائے گی، وہ بھی اس مقام پر جہاں سے وہ کبھی اسے نکال نہ سکے۔ اپنے تئیں عمر بھر کی عدم دلچسپی اور لا تعلقی دیکھتے ہوئے اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اس سے لا تعلق رہے گی۔ مگر بڑے ابو جو باتیں کر رہے تھے عمر کے بارے میں، جو اس کے بارے میں بتایا تھا، اس پر غور کرتے ہوئے اسے لگا کہ اس نے غلط سوچا تھا۔ وہ اس سے انسیت محسوس نہ کر سکا تو کیا ہوا، وہ اسے احساس دے گی انسیت کا، محبت کا، کہ ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اجنبیت کا تو ہرگز نہیں تھا، وہ تو عمر بھر کا رشتہ تھا، دکھوں اور سکھوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا عہد تھا، اور میں یہ عہد ضرور نبھاؤں گی عمر، اس نے سوچا تھا۔ لیکن ابتدا کہاں سے کروں؟ دن بھر تو وہ گھر میں نظر ہی نہیں آتے، صبح اجلت میں ہوتے ہیں اور رات کو جب گھر آتے ہیں تو میں سو جاتی ہوں۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ نہیں، آج میں جاگ کر انتظار کروں گی ان کا، بات کروں گی ان سے، لیکن اگر وہ برا مان گئے تو، بڑی امی کی طرح ان کا رویہ ہوا تو، نہیں، وہ تو بالکل الگ ہے۔ مختلف سوچوں میں گر کر اسے یاد آیا کہ دادا جی کے انتقال کے بعد وہ کئی دنوں تک انہی کے کمرے میں رہی تھی، کسی نے اسے الگ سے کوئی دوسرا کمرہ رہنے کے لیے نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس نے ضرورت محسوس کی۔ مگر ایک دن اچانک عمر نے اس کے سامنے آ کر کہا، تمہارا جو بھی سامان ہے میرے کمرے میں منتقل کر لو، اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مختصر سی بات کہہ کر وہ چلا گیا، تب وہ اپنے کپڑوں کا بیگ لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بڑی امی تو بہت بھڑکی تھیں، بے نقط سنائی تھیں اسے عمر کی غیر موجودگی میں، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے ان کی کھری کھوٹی سن رہی تھی، لیکن بڑے ابو نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ یہ عمر کی بیوی ہے اور عمر کے ساتھ ہی رہے گی، اسے لان تان کرنے سے اچھا ہے کہ تم یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ یہ وہیں رہے گی جہاں عمر ہوگا۔ یوں وہ عمر کے کمرے میں رہنے لگی تھی، لیکن 25-26 دن گزر جانے کے بعد بھی وہ دونوں اجنبی ہی تھے کہ عمر کی کم گوئی اور کامیابی نے کبھی اسے اس سے فری نہ ہونے دیا تھا، اور اس نے بھی کبھی دانستہ کوشش نہیں کی تھی اسے اپنی جانب راغب کرنے کی۔ اس کی خاموش طبع کو اس نے اس کی بیزاری سمجھا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمر سے یوں بیگانہ نہیں رہے گی اور بھرپور کوشش کرے گی۔ اس دن بھی وہ گزشتہ دنوں کی طرح رات 11 بجے کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ کل تک وہ اس کا انتظار نہیں کرتی تھی، لائٹ آف کر کے سو جاتی تھی، یا جاگی بھی ہوتی تو اس کی آمد پر اٹھتی نہیں تھی، اور وہ بھی آ کر اسے ڈسٹرب نہیں کرتا، لائٹ آن کیے بغیر باتھ روم میں چلا جاتا، چینج کرنے کے بعد جا کر کھانا کھاتا اور پھر آ کر سو جاتا۔ لیکن آج جب وہ کمرے میں آیا تو وہ کمرہ روشن تھا اور وہ بھی جاگتی ملی، بیڈ پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ پل بھر کو ٹٹکا، پھر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے آپ کے کپڑے باتھ روم میں رکھ دیے ہیں۔ اسی پل وہ بولی، تھینکس۔ وہ پل بھر کو مسکرایا، پھر رسٹ واچ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا، اور جب چینج کر کے کمرے سے جانے لگا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ آپ بیٹھیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں، وہ بولی تو وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ تم سو جاؤ، میں کر لوں گا۔ میں کر رہی ہوں نا، آپ بیٹھیں پلیز، وہ بولی تو وہ شانے اچکا کر ڈائننگ چیئر کی جانب بیٹھ گیا اور اس کا کھانا گرم کر کے جلدی سے میز پر لگا دیا۔ تم نے کھایا؟ پہلا لقمہ اس نے اٹھایا، مگر کھانے سے پہلے اس نے پوچھا تو بس بات میں سر ہلا کر مسکرا گئی۔ تب وہ کھانا کھانے لگا اور وہ اسے دیکھے گئی جس نے کھانے کے دوران ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کی صحیح نہیں کی تھی۔ چائے پئیں گے؟ کھانے کے بعد وہ سنک میں ہاتھ دھو رہا تھا جب وہ پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر نیپکن سے ہاتھ پونچھتا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نہیں لوگی؟ وہ جب اس نے چائے کا کپ اسے دیا تو پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ کہہ کر کھانے کے جھوٹے برتن دھونے لگ گئی۔ اسی دوران وہ چائے ختم کر کے کچن سے چلا گیا، اور جب کام ختم کر کے وہ آئی تو وہ لائٹ آف کر کے بیڈ پر دراز تھا، سو گیا تھا یا جاگ رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ آج میں نے پہلا قدم بڑھایا ہے عمر، آپ کی جانب، اور میں مایوس نہیں ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤں، وہ سوچتی ہوئی فرش پر اپنا بستر بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ پھر حیران ہوا اس کے رویے پر۔ ہر روز ناشتے کے بعد وہ کپڑے پریس کرتا، مگر آج وہ کر رہی تھی۔ تم کیوں کرنے لگی؟ میں کر لیتا ہوں، وہ کہنے لگا۔
برا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، مگر اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ میرے کام تم کیوں کرو؟ پھر کس کے کام کروں؟ اس نے بے ساختگی سے پوچھا تو وہ فوراً کچھ نہیں کہہ سکا تو زیر لب مسکراتا ہوا بیڈ پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگا۔ آپ لنچ پر گھر کیوں نہیں آتے؟ استری میں مصروف وہ پوچھ رہی تھی۔ آتا ہوں، لیکن اکثر ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑتا ہے۔ آج کل تقریباً روز ہی رکنا پڑ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی کیس ایسا آ جاتا ہے کہ میں لنچ کے لیے گھر آنے کا وقت نہیں نکال پاتا۔ اس کی توقع کے خلاف اس نے خاصی تفصیل سے جواب دیا۔ گھر نہیں آتے تو پھر کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ ہوٹل میں۔ آج آئیں گے لنچ پر؟ کہہ نہیں سکتا۔ آنا ہوگا تو 2 بجے تک آ جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اخبار کی سرخیوں پر نظریں ڈالتا ہوا وہ اس سے باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ پھر وہ تیار ہو کر ہاسپٹل چلا گیا اور وہ کچن میں آئی تو دیکھا وہاں چاچی اکیلی مصروف تھیں۔ بڑی امی وہاں نہیں تھیں۔ بڑی امی کہاں ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ اپنے کمرے میں، چچی بولیں۔ میری وجہ سے وہ نہیں آئی نا کچن میں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ نہیں بیٹا، دراصل ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا؟ تم خود جا کر پوچھ لو بیٹا۔ میں کیسے جاؤں؟ چچی، وہ تو ویسے ہی خفا رہتی ہیں مجھ سے۔ تم جاؤ بیٹا، وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ اس وقت بھیا ہوں گے ان کے پاس۔ چچی بولی تو وہ کچن سے نکل کر بڑی امی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ میں آ جاؤں بڑی امی؟ کھلے دروازے پر دستک دے کر وہ پوچھ رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹے، یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ بڑے ابو اسے دیکھ کر مسکرائے، ساتھ ہی اخبار کا صفحہ پلٹا، جبکہ وہ اندر آ کر بیڈ کے پاس رک گئی جہاں بڑی امی لیٹی تھیں۔ بڑی امی، کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور جواب دینے کے بجائے بڑی امی نے صرف اسے گھورا۔ بھائی، بچی اتنی محبت سے پوچھ رہی ہے، جواب تو دیں کہ سر میں درد ہے، دانت میں نہیں، کہ بولنے میں تکلیف ہو۔ بڑے ابو بولے تھے اور بڑی امی تپ تپا کر اٹھ بیٹھی، مگر ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ بول پڑی۔ میں سر دبا دوں بڑی امی؟ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم، بڑی امی بولیں۔ کیا بات ہوئی؟ اتنے پیار سے کہہ رہی ہے بچی، منع کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بیٹے تم سر دباؤ، ان کی تو عادت ہے نہ کرنے کی۔ بڑے ابو پھر بولے تھے۔ نہ صرف بولے بلکہ ڈریسنگ ٹیبل سے تیل کی بوتل اٹھا کر اسے تھما دی تو وہ بھی جلدی سے بڑی امی کے پیچھے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی، اور انہیں شاید آرام مل رہا تھا اس لیے چپ بیٹھی تھی۔ بس ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ کافی دیر بعد وہ بولیں۔ چائے پئیں گی؟ لے آؤں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا تو وہ کچن میں واپس آ کر چاچی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دوپہر کا کھانا سب اپنی اپنی سہولت کے مطابق کھا لیا کرتے تھے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بڑے ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی تھی، اور آج جب وہ کھانا کھانے آئے تو اسے آواز دینا نہ بھولے۔ نیہا بیٹے چلو کھانا کھا لیں ہم۔ اس کی آواز پر وہ کچن پر آ گئی، پھر میز پر ان کے لیے کھانا لگا دیا تو وہ پوچھنے لگے، تم کھا چکی بیٹا؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر صرف ہمیں کیوں دے رہی ہو؟ تم بھی بیٹھ جاؤ، کھائے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ کیوں؟ جی وہ عمر 2 بجے تک آنے کا کہہ کر گئے تھے، وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کھاؤں گی۔ اچھی بات ہے۔ بڑے ابو مسکرائے تھے۔ 2 تو بجنے والے ہیں، وہ نہیں آیا تو بھوکی مت بیٹھی رہنا، کھانا کھا لینا۔ کھانے کے بعد بڑے ابو کہتے اٹھ گئے۔ وہ عمر کی منتظر تھی، مگر جب وہ 2:30 بجے تک نہ آیا تو اس نے لنچ باکس تیار کیا اور پھر سوچنے لگی، مجھے تو ان کے ہاسپٹل کا معلوم نہیں، جاؤں گی کیسے؟ بڑے ابو سے پوچھتی ہوں ایڈریس۔ وہ کچن سے نکلنے لگی کہ معاون بدر داخل ہوا۔ وہ تب اسی سے پوچھنے لگی، بدر مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس چاہیے، بتاؤ گے؟ کون سا ہاسپٹل بھابھی؟ بدر غالباً سمجھا نہیں۔ ان کا ہاسپٹل؟ ان کا؟ بدر پہلے تو ٹھٹکا، پھر شرارت سے مسکراتا ہوا کہنے لگا، او آئی سی، ان کا یعنی میرے بھائی کا۔ یار آج پتہ چلا کہ میرے بھائی آپ کے ان لگتے ہیں۔ بدر پلیز، وہ جھیم گئی تھی۔ خیر آپ ہاسپٹل کیوں جانا چاہتی ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ انہیں کھانا دینا ہے، تو مجھے ایڈریس بتا دو، میں چلی جاؤں گی۔ بتانے کی کیا بات ہے بھابھی، چلے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں بدر، تم کہاں، زحمت کرو گے، میں چلی جاؤں گی۔ زحمت کی کیا بات ہے بھابھی، چلے میں ڈراپ کر دیتا ہوں، پر اس ہاسپٹل کے باہر سے ہی واپس آ جاؤں گا، آپ کے اور ان کے درمیان ہڈی نہیں بنوں گا۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ بدر تم بہت فضول ہو، وہ تو میں ہوں، چلیں آپ میں بائک نکالتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا باہر کی جانب چل دیا تو وہ بھی لنچ باکس لے کر اس کے پیچھے چل دی۔ ٹائم بتا دیں بھابھی، میں لینے آ جاؤں گا۔ اور جب اس نے ہاسپٹل کے گیٹ پر بائک روکی تو اترنے لگی تو وہ بولا، نہیں تھینکس بدر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ بولی تھی،
اوکے ایز یو وش۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا تو وہ ہاسپٹل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی کو اپنا تعارف دیا تو وہ اسے عمر کے پرسنل روم تک چھوڑ گئی اور اسے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب وہ داخل ہوا اور اسے موجود پا کر خوشگوار سا احساس اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ نیہا کب آئیں؟ وہ مسکراتا ہوا پوچھنے لگا۔ ذرا دیر ہوئی، وہ بولی تو اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے ملحق واش روم میں چلا گیا۔ میں لنچ لائی ہوں آپ کے لیے۔ وہ دوبارہ آ کر چیئر پر بیٹھا تو کہنے لگی تھینکس۔ وہ پھر مسکرایا۔ وہ لنچ باکس کھولنے لگی۔ تم نے کھایا؟ پہلا لقمہ اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہاتھ کا لقمہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ پل بھر کو جھجکی، پھر منہ کھولا۔ تھینکس۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ آپ آئے نہیں تو سوچا لنچ لے آؤں۔ مجھے ہاسپٹل معلوم نہیں تھا، بدر یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ کھانے کے دوران وہ کہہ رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے کہہ رہا تھا۔ عمر آپ کو برا لگا؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ پوچھنے لگی۔ نہیں۔ پھر آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ کیا کہوں؟ وہ اسی سے پوچھنے لگا تو وہ ہنس دی۔ کچھ بھی کہیں، کوئی بھی بات ہی تو نہیں آتی ہیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ بہرحال تم نے خیال رکھا تو اچھا لگا۔ میں کوشش کروں گا نیہا کہ میری ذات سے تمہیں کوئی دکھ نہ ملے۔ وہ بولا تو وہ مسکرا دی۔ بولی کچھ نہیں۔ چائے پیو گی؟ کھانے کے بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ میں چائے نہیں پیتی۔ تو میں صرف اپنے لیے منگواؤں؟ ظاہر بات ہے، وہ بولی تو اس نے انٹر کام پر چائے کا کہہ کر کرسی سے پشت ٹکا لی۔ کھانا کیسا تھا؟ وہ خاموش ہی رہی تو پوچھنے لگی۔ اچھا تھا۔ تم نے بنایا تھا؟ نہیں، بنایا تو چاچی نے تھا، میں نے صرف ہیلپ کی۔ ابھی مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، پہلے کبھی کچن سے سابقہ ہی نہیں پڑا، اب سیکھ رہی ہوں چاچی جان سے، وہ کہہ رہی تھی اور وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاسپٹل نہیں دکھائیں گے مجھے اپنا؟ اور جب وہ چائے پی چکا تو وہ کہنے لگی آؤ۔ وہ مسکراتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا تو وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ پھر اس نے اسے ہاسپٹل میں کام کرنے والے دوسرے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر سٹاف سے ملوایا۔ ہاسپٹل کافی بڑا تھا اور اس نے اسے ہر وارڈ دکھایا، بعض مریضوں سے بھی ملوایا۔ اب میں جاؤں گی۔ اس کے روم میں واپس آ کر ٹفن سمیٹتی وہ بولی، پھر پوچھنے لگی آپ کب واپس آئیں گے؟ رات کو؟ جلدی آئیے گا، وہ کہہ کر جانے لگی مگر آگے نہیں بڑھ سکی کہ ایک دم ہی اس کی کلائی وہ تھام گیا تھا۔ نیہا میرے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے صدا سے کہ مجھے باتیں کرنا نہیں آتا اور میں اس وقت بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ مجھے تم سے کیا کہنا چاہیے، وہ کہہ رہا تھا۔ کچھ مت کہیے عمر، آپ کا اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے میرے لیے۔ بہت سی خوشیاں اس نے اپنے اندر اترتی محسوس کیں۔ تھینکس۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ کیا ہے یہ؟ کتنی مرچیں بھری ہیں سالن میں؟ بڑے ابو رات کا کھانا مغرب کے بعد ہی کھا لیتے تھے، اس دن بھی کھانے بیٹھے تھے مگر سالن میں مرچیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑی امی پر بگڑنے لگے۔ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی لاڈلی سے کہیے، اسی نے بنایا ہے سالن۔ بڑی امی بھی گرم ہو گئی تھیں۔ اس سے کیوں کہیں ہم؟ وہ تو بچی ہے، وہ کیا جانے پکانا؟ جب جانتی نہیں تو آتی ہی کیوں ہے کچن میں؟ کیوں نہ آئے، اس کا بھی گھر ہے۔ یہ آتا نہیں ہے اسے پکانا مگر سیکھنا تو چاہتی ہے نا۔ آپ اسے بتا نہیں سکتی تھیں، سکھا نہیں سکتی؟ میں کیوں سکھاؤں؟ ٹھیکہ لے رکھا ہے میں نے۔ دونوں میں گرما گرمی ہو رہی تھی اور وہ ہراساں سی کھڑی کی صورتیں تک رہی تھی۔ حمیدہ بیگم آپ کی جو روش ہے نا، دیکھ رہے ہیں ہم، سدھر جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں، میرے بچے کی گردن تو پسوا دی ہے، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ سوچ سمجھ کر بولا کریں آپ، کوئی جبر نہیں کیا ہم نے عمر پر، راضی تھا وہ۔ اور کیا کمی پائی ہے آپ نے اس بچی میں جو کسی طور اس کو بخشنے پر تیار نہیں؟ اس کی کن خطاؤں کی سزا دے رہی ہیں آپ اسے؟ کھانا کھائیں آپ، میرا سر نہیں۔ اپنی مرضی تو کر لی آپ نے، اب میں بھی وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں آپ سے تو میں۔ وہ مزید کچھ کہہ نہیں پائے کیونکہ نیہا ایک دم ہی ان کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی۔ بڑے ابو آپ مجھ سے کہیں جو بھی کہنا ہو، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، وہ بولی۔ تم سے کیا کہیں بیٹا، جب جانتے ہیں کہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے اس کا سر تھپک کر کھانا کھانے لگے، پھر چلے گئے تھے اور ان کے کھانے کے جھوٹے برتن دھونے لگی تھی۔ جب بڑی امی مسلسل اسے برا بھلا کہے جا رہی تھیں، وہ سب سن رہی تھی مگر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ بڑی امی کی زبان فراٹے سے چل رہی تھی جب عمر کچن میں آیا۔ نیہا بات سنو، وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا اور وس کے پیچھے چلی گئی۔ روز یہی ہوتا ہے؟ کمرے میں آ کر وہ پوچھ رہا تھا۔ جی کیا؟ وہ سمجھی نہیں۔
انجان مت بنو، امی کے رویوں کی بات کر رہا ہوں، بتاؤ مجھے ٹھیک نہیں ہے ان کا رویہ تمہارے ساتھ؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ فوراً ہی کچھ کہہ نہ سکی تو سر جھکا گئی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کچن میں جانے کی؟ تم نہیں تھیں تب بھی اس گھر کے کام ہو جاتے تھے۔ وہ غصے میں تھا۔ تو پھر اور کیا کروں؟ میں سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ سوچنا پڑے گا کہ تم اور کیا کرو۔ وہ ایک دم ہی مسکرایا، پھر پوچھنے لگا، تم گریجویشن کر رہی تھی غالباً؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ کمپلیٹ ہو گئی؟ نہیں، فائنل ایئر تھا، آخری سیمسٹر شروع تھا۔ کب سے کلاسز اٹینڈ نہیں کی ہیں؟ جب سے یہاں آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، کل سے کلاسز جوائن کرو، گریجویشن مکمل کرو اپنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب مکمل کر لو گی تب بتاؤں گا۔ وہ پھر مسکرایا۔ صبح تیار رہنا، ہاسپٹل جاتے ہوئے تمہیں کالج چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ میری کتابیں وغیرہ ہاسٹل میں ہیں اور دوسرا سامان بھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، کل صبح پہلے ہاسٹل سے سامان لے آئیں گے، پھر تمہیں کالج ڈراپ کر دوں گا۔ اور یہ بات تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی، آج کہہ رہی ہو جب میں پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، سب میں ہی بتاتی، آپ خود نہیں سوچ سکتے تھے؟ اس نے منہ بنایا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کوشش تو کر رہا ہوں نا خود کو بدلنے کی، اب ایک دم ہی نہیں بدل سکتا نا۔ سوری، مجھے اتنے دنوں بعد خیال آیا، تمہیں زحمت ہوئی؟ نہیں، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی عمر، زحمت تو میں دے رہی ہوں آپ کو۔ تم نے مجھے کون سی زحمت دی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ خود کو بدلنا زحمت ہی تو ہے عمر، جو آپ اٹھا رہے ہیں میرے لیے، اور میں اس نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے کچھ کہنے نہیں دیا۔ یوں مت کہو، کوئی زحمت نہیں اٹھا رہا میں نے تمہارے لیے، بلکہ اچھا لگ رہا ہے خود کو بدلنا۔ نیہا، میں نہیں جانتا کہ یوں ہوگا، تم اتنی سریعت سے دل میں گھر کر لو گی کہ میں خود حیران رہ جاؤں گا۔ وہ بولا تھا اور وہ مسکرا دی تھی۔ ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر وہ ہاسپٹل جانے کی تیاری میں مصروف ہوتا تو وہ کالج جانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی، مگر اس روز کمرے میں آ کر کالج جانے کی تیاری کرنے کے بجائے وہ چپ چاپ سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تو وہ جو ہاسپٹل جانے کی تیاری میں تھا پوچھنے لگا، آج چھٹی ہے؟ نہیں تو پھر اس طرح بیٹھی کیوں ہو؟ چلو تیار ہو جاؤ، ہاسپٹل جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کروں گا۔ وہ کہنے لگا، آپ جائیں، مجھے نہیں جانا۔ مگر کیوں؟ بس ایسے ہی، وہ کہتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی، اور اس کے بس ایسے ہی کہنے پر وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ضرور تھی، جو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ہٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نیہا، کیا بات ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ بولی۔ تو پھر کیوں بلا وجہ ناغہ کر رہی ہو؟ پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے تمہاری اسٹڈی کا، بس میرا موڈ نہیں ہے عمر، آپ جائیں۔ وہ میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، سمجھی؟ میگزین اس کے ہاتھ سے چھین کر میز پر اچھالتے ہوئے وہ کہنے لگا، سچی بات بتاؤ، کیوں نہیں جا رہی کالج؟ آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، کہہ رہی ہوں نا، بس موڈ نہیں ہے۔ ہاں، زبان تو یہی کہہ رہی ہے کہ موڈ نہیں ہے، مگر آنکھیں کچھ اور سنا رہی ہیں مجھے۔ امی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بے نظر غائر اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ نیہا، مجھے بتاؤ، کیا کہا امی نے؟ انہیں میرا کالج جانا پسند نہیں۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ وجہ جانے بغیر نہیں جائے گا، جب یہ تو طویل سانس لے کر کہنے لگی، جب میں نے کالج جوائن کیا تھا تو وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر کل انہوں نے کہہ دیا کہ کالج جانا بند کر دو، اس لیے۔ کیوں منع کیا امی نے؟ بتایا نا، انہیں پسند نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، سدرا اور زارا بھی جاتی ہیں کالج، انہیں تو منع نہیں کیا امی نے، تمہیں ہی کیوں؟ آپ کیوں بحث کر رہے ہیں عمر؟ جائیں نا، اپنی تیاری کریں، ضروری نہیں کہ میں اپنا گریجویشن کمپلیٹ کروں ہی کروں۔ یہ کیا بات ہوئی نیہا، چند دن ہی تو باقی ہیں ایگزام ہونے میں، اتنے سال محنت کی ہے تم نے، اب جب کہ گریجویشن مکمل ہونے کا وقت آیا ہے تو پیچھے ہٹ رہی ہو۔ چلو اٹھو، جلدی سے چینج کرو، تمہیں گریجویٹ ہونا ہے، سمجھ گئی؟ فرض ہے نا جیسے، وہ بیچارگی سے کہنے لگی۔ عمر، بات سمجھے نا، بڑی امی نے منع کر دیا ہے، اور پھر بھی میں کالج جاؤں گی تو وہ بگڑیں گی مجھ پر۔ امی سے میں بات کر لوں گا، وہ کچھ نہیں کہیں گی، تم تیاری کرو، میں ابھی امی سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تو وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو ویسے ہی ناراض ہیں مجھ سے، اب عمر میری حمایت میں کچھ کہیں گے تو وہ مزید بھڑکیں گی۔ وہ اندیشوں میں گھری بیٹھی تھی جب وہ دستک دینے کے بعد بڑی امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بڑے ابو سے کوئی بات کر رہی تھیں۔ وہ داخل ہوا تو چپ ہو کر دیکھنے لگی۔ عمر،
کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی آپ نیہا کو کالج جانے دیں۔ قدرے توقف کے بعد وہ کہنے لگا، چند دن باقی ہیں ایگزام میں، اسے دے لینے دیں، پھر تو اس نے گھر میں ہی رہنا ہے۔ اچھا تو تمہیں بھی بولنا آ گیا، بہت خوب۔ بڑی امی حسب توقع گرم ہوئی اور اس نے امداد طلب نظروں سے امی جی کو دیکھا۔ آپ بھی خوب ہیں۔ بڑے ابو بول پڑے۔ جب نہیں بولتا تھا تو پیچھے پڑی رہتی تھیں کہ بولتا کیوں نہیں ہے، اور اب جب بول رہا ہے تب بھی چین نہیں ہے۔ آپ کو آخر چاہتی کیا ہیں آپ مجھے ہی کہیں، ساری غلطیاں تو بس میری ہی ہیں۔ کالج جانے سے منع کیا تو کچھ سوچ کر ہی، ویسے بھی جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اس نے، کافی ہے۔ اب گھر میں رہے اور سنبھالے اپنا گھر بار، کوئی ضرورت نہیں ہے کالج جانے کی۔ گھر بار وہ سنبھال لے گی، چند دن رہ گئے ہیں ایگزام میں، دے لینے دیں، اسے ایک ڈگری ہی مل جائے گی، حرج کیا ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے ڈگری۔ امی جی پلیز، دونوں کی بحث طول پکڑنے لگی تو اس نے ٹوک دیا، آپ دونوں لڑے نہیں پلیز، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نیہا کا گریجویشن مکمل ہو جاتا تو اچھا تھا۔ خیر آپ نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں بھی منع کر دوں گا اسے، وہ تو پہلے ہی آپ کی بات مان کر بیٹھی ہے، یہ تو میں خود کہنے آیا کہ آپ منع نہیں کریں گی، مگر خیر کوئی بات نہیں، جیسا آپ چاہیں۔ وہ کہہ کر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ بات سنو امی، بڑی امی نے پکار لیا۔ جی؟ وہ رک گیا۔ ہاسپٹل جا رہے ہو؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے کالج چھوڑ جانا، وہ بولی تھیں، لہجہ سپاٹ تھا۔ تھینکس امی جی، وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یہ ایک اچھا فیصلہ کیا آپ نے، بڑے ابو مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ آج اگر آپ بیٹے کو مویوس لوٹاتی تو وہ بدظن ہو جاتا آپ سے، پھر وہ تو کیا تھا آپ کے ہاتھ سے، تو اب ہی کون سا میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ تنک کر بوڑھی، اور بڑے ابو چونکہ بات نہیں بڑھانا چاہتے تھے اس لیے اخبار کھول کر بیٹھ گئے۔ عمر کے کہنے پر اس نے کالج جانا بند تو نہیں کیا تھا، مگر دل ہی دل میں ڈرتی رہی کہ بڑی امی کہیں کوئی بکھیڑا نہ کھڑا کر دیں۔ ویسے بھی وہ اسے پسند نہیں کرتی تھیں، اور چونکہ وہ کچن کے کاموں میں ایکسپرٹ بھی نہیں تھی تو بڑی امی کو خوب موقع نصیب تھے اسے لتاڑنے کے، اس لیے وہ اور بھی ڈری ہوئی تھی کہ بڑی امی کسی دن باز پرس نہ کرنے لگیں کہ ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے کالج جانا بند کیوں نہیں کیا۔ عمر سچ سچ بتائیں، بڑی امی نے اجازت دی تھی نا؟ وہ بار بار اس سے پوچھتی، پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ یار تم کب یقین کرو گی، اتنا بھی مت ڈرو امی سے کہ جینا مشکل ہو جائے۔ بڑی امی سے نہیں عمر، اپنی ممی سے ڈرتی ہوں، ان کا قصور میرے کھاتے میں جو لکھ دیا ہے انہوں نے۔ اس دن وہ شدتوں سے رو پڑی تھی، کتنا دکھ کتنا کرب تھا اس کی آنکھوں میں جو آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اس کا دکھ اور کرب محسوس کر کے۔ ایسا نہیں سوچو نیہا، تم نے تو کوئی قصور نہیں کیا نا، اور پھر جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو روتی کیوں ہو؟ اسے سمیٹتے ہوئے وہ ڈھیروں تسلیاں دے گیا تھا اور وہ مطمئن ہو کر مسکرا اٹھی کہ جب وہ ساتھ تھا تو پھر ڈر کس بات کا۔ عمر اسی طرح میرے ساتھ رہنا سدا، پھر دیکھنا میں ایک جہاں فتح کر لوں گی۔ نیہا بی بی آپ تو بس ہمیں ہی فتح کیجیے، باقی جہاں کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ آپ چل دیں گی جہاں فتح کرنے تو ہمارا کیا ہوگا؟ پیچھے سے کسی اور نے ہم پر کمٹ ڈال کر ہمیں ہی فتح کر لیا تو؟ وہ بہت شوقی سے کہہ رہا تھا۔ بڑی باتیں آ گئی ہیں جناب کو۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں بس یوں ہی ہنستی رہا کرو اور ہر خدشہ اپنے دل اور ذہن سے نکال دو کہ عمر تمہارا ہے اور رہے گا بھی سدا تمہارا ہی۔ وہ یقین دے رہا تھا بہت مضبوط اور مستحکم لہجے میں، اور بہت سا اطمینان اور سکون اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ یوں وہ ایگزام کی تیاری میں جٹ گئی اور اس دن آخری پیپر دے کر آئی۔ وہ بڑے ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، ڈھیروں باتیں کی، پھر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی، اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے عمر کو موجود پایا، بیڈ پر ہی بیٹھا۔ وہ سرجری کے متعلق کسی کتاب کا مطالعے میں غرق تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ پوچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی تو پہلے وہ چونکا، پھر کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، جب تم سو رہی تھیں۔ وہ مسکرایا، مجھے جگا دیتے، کس لیے؟ اتنے دنوں بعد لنچ کے وقت گھر پر آئے تھے، کھانا ہی دے دیتی میں۔ کھانا کھا چکا ہوں، ننھا سا بچہ نہیں ہوں کہ تم دو تب ہی کھاؤں۔ وہ کہہ کر ہنس دیا، اتنی فکر مت کیا کرو میری۔ پھر کس کی کروں؟ وہ کہہ کر مسکراہٹ چھپا گئی، اور جواباً اس نے کچھ کہنے کے بجائے بازو سے تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس پیاری سی لڑکی کی فکر کیا کرو جو میرا بے حد خیال رکھتی ہے،
وہ کہہ رہا تھا۔ نام بتائیں گے جناب اس لڑکی کا؟ وہ سمجھ تو گئی تھی، پھر بھی شوخی سے پوچھنے لگی۔ نام تو پتہ نہیں یار، سب لوگ نیہا نیہا کہتے ہیں، مگر مجھے تو وہ زندگی سی لگتی ہے۔ یا اللہ، عمر کہاں سے سیکھی اتنی باتیں؟ وہ جھیم گئی تھی۔ بس سیکھ لی کہیں سے۔ وہ بڑے فریش موڈ میں تھا۔ تم بتاؤ پیپر کیسے ہوئے تمہارے؟ بہت اچھے۔ پھر آگے کا کیا سوچا ہے؟ ایم ایس سی کرو گی یا میں یہاں کروں گی؟ وہ مسکرائی۔ سوچ لو، ایم ایس سی زیادہ ایزی ہے اس یہاں کی بنسبت جو میں تم سے چاہتا ہوں۔ اوہو، ایسی کون سی مشکل ہے بھلا آپ کے یہاں میں؟ مشکل تو خیر نہیں ہے، مگر سوچ لو یہاں کرنے کی صورت میں مجھے پورے 7 چاہیے۔ وہ کہہ کر مسکراہٹ چھپا گیا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ سچ مچ حیران ہوئی تھی۔ 7 کیا عمر؟ 7 جونیئر عمر۔ وہ شرارت سے بولا تھا تو وہ بری طرح جھیم کر اس کے سینے پر مکے مارتی چلی گئی۔ یار سنے تو 7 منظور نہیں تو 4 ہی کافی ہیں۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ بے شرم۔ وہ بھاگنے لگی تھی مگر اس نے جانے نہیں دیا۔ اب بتاؤ ایم ایس سی کرو گی یا میرا یہاں؟ وہ ہنستا ہوا پوچھ رہا تھا۔ یہاں، وہ کہہ کر اس کی باہوں میں چہرہ چھپا گئی۔ تب تو مجھے پورے 7 چاہیے۔ رعایت کینسل۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہا تھا۔ او گوڈ عمر، یہ آپ ہی ہیں یا کوئی اور؟ ایسے تو نہیں تھے آپ؟ ہاں ایسا تو نہیں تھا میں۔ وہ طویل سانس لے کر مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ مجھے یاد ہے وہ ابتدائی دن جب تم زندگی میں آئی تھی اور میں نے تمہارا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ اس وقت ایک تو دادا جان کی ڈیتھ کا صدمہ تھا اور دوسری میری فطرت ہی ایسی تھی کہ میں فوراً ہی کسی سے بے تکلف نہیں ہو پاتا، تم سے بھی نہیں ہو پایا، حالانکہ میں نے چاہا کہ تم سے کوئی بات کروں، کچھ کہوں، مگر بس میں یہ ہی سوچتا رہ گیا کہ تم سے کیا کہوں، کیا بات کروں۔ وہ تو اچھا ہوا تم نے پہل کر دی، ورنہ مجھے پہل کرنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے۔ میں جانتا ہوں نیہا، تم ہرٹ ہوئی تھیں میرے رویے سے، مگر پھر بھی میں تمہاری طرف بڑھ نہیں پایا۔ یہ میری کمزوری رہی ہے سدا سے کہ میں کسی سے فری ہونے میں پہل نہیں کر پاتا، اور میں نے کبھی صحیح بھی نہیں کی اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کی، مگر اب کرنے لگا ہوں۔ اب میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوں۔ وہ کہہ کر چپ ہوا تو جواباً کچھ نہیں بولی۔ کسی خیال میں دیکھے گئی تو اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا سوچنے لگی؟ دادا جی کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ مسکرائی۔ کون سی بات؟ تب دادا جی نے پہلی بار مجھے آپ سب سے ملوایا تھا تو میں ضد کرنے لگی تھی کہ مجھے اسی گھر میں سب کے ساتھ رہنا ہے۔ تب دادا جی نے مجھے کہا تھا کہ اسی گھر میں واپس لائیں گے، ایک مضبوط رشتہ دے کے مجھے، جو ہمیشہ اس گھر کے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ اس مضبوط رشتے کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی تھی عمر، لیکن آپ سے رشتہ جڑا تو جانا کہ دادا جی نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے مضبوط رشتہ دیا مجھے جو سدا اس گھر سے جوڑے رکھے گا، ہے نا؟ ایسا ہوگا نا عمر؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں نہیں تو؟ نہیں کیوں؟ وہ قدرے ٹھٹک گئی۔ ہم الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں تو کیسا رہے گا؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی نہیں، وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگی۔ ہم یہیں رہیں گے اس گھر میں، کہیں اور کیوں جائیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں جانا چاہیے نیہا، وہ کہنے لگا۔ یوں بھی امی کا رویہ مناسب نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم کب تک برداشت کرو گی آخر؟ جب تک ان کا رویہ مناسب نہیں ہو جاتا برداشت کروں گی۔ آپ پلیز مجھے اس گھر سے الگ کرنے کی بات نہ کریں۔ بات میں نے نہیں، ابو جی نے کی ہے۔ مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ طویل سانس لے کر بتانے لگا۔ شادی کا ولیمہ ابھی باقی ہے۔ اسی سلسلے میں ابو جی مجھ سے بات کر رہے تھے کہ اگلے ہفتے تقریب ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ جب میں نے رضامندی دے دی تو یہ فلیٹ کی چابی مجھے دے اور کہا کہ ولیمے کے بعد تمہارے ساتھ ادھر شفٹ ہو جاؤں۔ اس نے کہتے ہوئے جیب سے چابیاں نکال کر اس کی طرف بڑھائیں، مگر وہ لینے کے بجائے پوچھنے لگی۔ انہوں نے دی اور آپ نے لے لی تو اور کیا کرتا؟ منع نہیں کر سکتے تھے؟ میں کیسے منع کرتا نیہا، جب میں تو چاہتا ہوں کہ ہم الگ رہیں۔ آخر تم کب تک ٹینس رہو گی امی کے رویوں کو لے کر؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ یہ چابی واپس کر دیں ابو جی کو، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی عمر۔ کہتے کہتے وہ ایک دم رو پڑی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بوکھلا گیا۔ یار دیکھو، نہیں جاتے ہم، رو تو نہیں، پلیز یار دیکھو، روتی ہوئی کو مجھے چپ کروانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ کچھ اس انداز سے بکھلا کر بولا کہ اسے ہنسی آ گئی۔ عمر، مجھے محبتیں بہت کم ملی ہیں، اور جب کہ اب کے اتنی زیادہ محبتیں میرے ساتھ ہیں
تو میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ایک بڑی امی ہی تو مجھ سے ناراض ہیں، باقی سب تو میرے ساتھ ہیں، اور محض ایک بڑی امی کی نفرت کی وجہ سے میں باقی محبتوں سے نہیں موڑ سکتی۔ میں تو بڑی امی کو بھی جیتنا چاہتی ہوں عمر، اور دیکھنا ایک دن انہیں بھی جیت لوں گی، وہ دل سے تسلیم کریں گی مجھے، دیکھنا آپ، وہ کہہ کر مسکرائی اور وہ کسی خیال میں گم بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ 1.5 سال بیت گئے تھے مگر بڑی امی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ہنوز اسے بات بے بات لتاڑنے لگی تھی اور وہ خاموشی کو ہتھیار بنائے ہوئے تھی۔ بہرحال اسے بڑی امی کو جیتنا ہی تھا۔ وہ انہیں بتا دینا چاہتی تھی کہ بری اس کی امی تھی، وہ نہیں۔ اس کی امی نے گھر نہیں بسایا مگر وہ انہیں دکھا دے گی کہ وہ گھر بسانا اور اس کی خوشیاں قائم رکھنا جانتی ہے۔ عمر کی چاہتیں اس کے سنگ تھیں، اس لیے وہ اور بھی پرعزم تھی اور بڑی امی کا نامناسب رویہ برداشت کیے جا رہی تھی۔ 1.5 سال کے عرصے میں جہاں زہرا بیاہ کر سسرال صدار گئی تھی، وہیں عطیہ نے اس گھر میں قدم رکھے بدر کی بیوی کے روپ میں، اور جیسا بدر شوق طبیعت کا تھا ویسے ہی عطیہ بھی تھی۔ بہت کم دنوں میں وہ گھر کے سب لوگوں میں گھل مل گئی تھی، خصوصاً نیہا سے تو اس کی گاڑی جمتی تھی۔ جب ہی تو بڑے دھڑلے سے اسے مشورے دیا کرتی۔ اس وقت جب کہ بڑی امی اسے کسی کام میں خواہ نقص نکال کر پیچھے پڑتی اور وہ سوری امی آئندہ ایسا نہیں ہوگا بس ایک جملے پر اکتفا کر کے ان کی کھری کھوٹی سنتے جاتی، تو عطیہ کہتی، بھابھی بدلیں خود کو، آخر کب تک بنا خطا سزا کاٹیں گی آپ؟ اب سنتی ہیں اس لیے وہ سناتی ہیں، ارے پلٹ کر جواب دینا شروع کریں گی، پھر دیکھیں کیسے سٹی گم ہوتی ہے ان کی۔ چپ، ایسا نہیں کہتے، وہ ٹوک دیتی۔ جب چپ چاپ سن لیتی ہوں تو اتنا بولتی ہیں، پلٹ کر جواب دینے لگوں گی تو روز گھر میں مہابھارت ہوا کرے گی۔ تم میری فکر مت کرو، تمہارے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک ہے نا بس۔ بھابھی پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہیں آپ کی جگہ اگر میں ہوتی نا تو ایک دن میں سیدھا کر دیتی بڑی بی کو۔ آپ وہ عمر بھائی کی بھی کم نہیں ہے، کبھی تو آپ کی حمایت میں ایک لفظ نہیں بولتے امی کے سامنے۔ بندے کو اتنا سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر اتنے بھی سیدھے نہیں ہیں وہ ہنستی، آئے دن پٹری سے اتر جاتے ہیں، وہ تو میں روک لیتی ہوں ورنہ جناب ہر دوسرے دن بحث کرنے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں روکتی ہیں آپ؟ لڑنے دیں، جب ہی ہوش ٹھکانے آئیں گے بڑی امی کے۔ خواہ خواہ جب چین سے گزر رہی ہے زندگی تو خواہ چین سے گزر رہی ہے، کیسے برداشت کر جاتی ہیں آپ بڑی امی کی باتیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو ایک دن نہ سنوں ان کی فضولیات، شفٹ ہو جاؤں، اس نے کہتے ہوئے جیب سے میں تو ایک دن نہ سنوں ان کی بکواس اور کہیں اور شفٹ ہو جاؤں۔ بس کرو بھائی، کوئی اور بات کرو، مجھے لڑائی جھگڑے پر اکسایا مت کرو۔ اچھا جی، عطیہ نے آنکھیں دکھائیں، میں لڑانا چاہتی ہوں آپ کو، اور کیا باتیں تو ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ کم آن بھابھی، آ جاؤ میدان میں، وہ ہنستی۔ ارے بھابھی تیاری، میرا بس چلے تو لے ہی آؤں آپ کو میدان میں، مگر آپ کو تو پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی ہیں۔ عطیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بدر کہاں ہو؟ اسی پل بڑی امی کی تیز آواز ابھری۔ وہ دونوں جو کچن میں مصروف تھی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں کہ بڑی امی کی آواز میں برہمی دونوں نے محسوس کی۔ وہ ہال میں بیٹھے ہنوز بدر کو آوازیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک دوسرے سے آنکھ ہی آنکھ میں سوال کرتی وہ کچن کے دروازے تک آئیں۔ بڑی امی کیا ہوا؟ اسی پل بدر ہال میں آیا اور پوچھتا ہوا بڑی امی کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہاری تنخواہ کم ہو گئی ہے کیا؟ بڑی امی پوچھنے لگی۔ نہیں تو، وہ بولا۔ پھر تم نے اس بار ماہانہ خرچ کے لیے 2000 کم کیوں دیے؟ جی وہ میں نے عطیہ کو دے دیے۔ کیوں؟ بڑی امی ٹھٹکی۔ اب کیوں کا کیا سوال بڑی امی، بیوی ہے وہ میرا کچھ تو فرض بنتا ہے نا اس کے لیے، بدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور آئندہ سے میں 2000 کم ہی دوں گا، آپ کو برا لگے چاہے بھلا۔ بہرحال اب میں شادی شدہ ہوں اور عطیہ میری ذمہ داری ہے۔ ارے شادی شدہ تو میرا عمر بھی ہے، مگر اس نے تو کم نہیں کی رقم، بلکہ 4-5 ہزار اوپر ہی دینے لگا ہے، اور تم؟ وہی تو بڑی امی، بدر ان کی بات کاٹ کر کہنے لگا۔ عمر اور بدر میں ہی تو فرق ہے بڑی امی، کبھی نفرتوں سے فرصت ملے تو سوچیے گا ضرور کہ عمر فرما بردار کیوں ہیں، بدر بولا تھا، اور بڑی امی جزبز ہو گئیں۔ اب اس میں سوچنا کیا ہے، میرا بیٹا تو صدا سے ایسا ہے۔ جی ہاں، تسلیم کیا کہ عمر بھائی صدا سے ایسے ہیں، مگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر نیہا بھابھی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی آپ کی، تب بھی میں پوچھتا کہ بڑی امی آپ کا بیٹا کہاں گیا آپ کو چھوڑ کر، اور آپ کہتی کمبخت ماری مجھ سے چھین کر لے گئی۔
آج تو نہیں پوچھ رہا ہوں، مگر آپ بھابھی کے ساتھ جو رویہ ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے بہت جلد میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں گا۔ جواب تیار رکھیے گا بڑی امی کہ بیٹے کو بہو آپ سے چھین کر لے گئی یا آپ کے اپنے رویے۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ سوچئے ذرا کیسے پتے کی بات کہہ گیا ہے، بڑے ابو بولے جو گریوی صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہاں بس آپ کو موقع چاہیے مجھے غلط ثابت کرنے کا، بڑی امی پرخاک لہجے میں بولی۔ آپ نہیں سدھریں گی یہ تو طے ہے۔ وہ ہاتھ جلا کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک ڈوز کافی نہیں ہے، کئی دینے ہوں گے، عطیہ بڑبڑائی تھی۔ کیا؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، چلے روٹیاں پکا لیں۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ جس روز وہ مصروفیت کے باعث گھر نہیں آتا وہ روز عموماً رات کو ہی گھر لوٹتا۔ اس روز بھی وہ گھر نہیں آ سکا تھا، مگر رات کے بجائے شام کو ہی گھر لوٹ آیا۔ اپنے کمرے کے بجائے کچن کا رخ کیا کیونکہ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ نیہا مجھے چائے دینا، لمحہ بھر کو کچن میں کے دروازے پر رکتے ہوئے کہہ کر وہ پلٹنے لگا کہ ماں احساس ہوا کہ نیہا کچن میں نہیں تھی۔ بڑی امی، چاچی اور عطیہ مصروف تھی۔ نیہا کہاں ہے امی جی؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہیں جہاں ہونا چاہیے، اپنے کمرے میں توڑ رہی ہے مہارانی پلنگ۔ بڑی امی تنک کر بولی۔ مزید کچھ کہتی مگر عطیہ فوراً بولی۔ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی، عطیہ بولی تو وہ طویل سانس لے کر واپس پلٹ گیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ بیٹھو چائے بنا دیتی ہوں، بڑی امی نے عطیہ کو گھورتے ہوئے اس سے کہا۔ بعد میں پی لوں گا۔ وہ رکا نہیں اور اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا شام کی وجہ سے کمرہ نیم تاریک تھا اور وہ بیڈ پر لیٹی غالباً سو رہی تھی۔ وہ لائٹ آن کرتا ہوا بیڈ تک چلا آیا۔ نیہا اسے پکار کر بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو قدرے گرم محسوس ہوئی۔ اسی پل اس نے آنکھیں کھولیں، اسے دیکھ کر اٹھنے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ لیٹی رہو، کیا ہوا ہے؟ کلائی تھام کر نبض چیک کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ کافی بخار ہے تمہیں، کوئی دوائی لی؟ ہاں لی تھی مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ دوپہر سے اچانک طبیعت بگڑ گئی، چکر بھی آ رہے ہیں رہ کر۔ کھانا کھایا تھا؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ چلو اٹھو، چینج کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی چھوڑ کر وہ مسکرایا۔ کہاں؟ وہ بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کلینک دوا لینے۔ کیوں، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہیں دیکھ سکتے؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ کیوں، کیا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ مگر میں نہیں دوں گا، تم اٹھو نا یار۔ وہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ آپ ہی دے دینا کوئی دوا، وہ بیزار سی بولی۔ یار بات سمجھو نا، ڈاکٹرز اپنا علاج خود نہیں کرتے۔ میں اپنے علاج کی بات کر رہی ہوں، آپ کے نہیں۔ ایک ہی بات ہے، میں اور تم الگ کب ہیں؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بڑی باتیں آ گئی ہیں جناب کو، تمہارا ہی رنگ چڑھا ہے ورنہ میں تو تقریباً گونگا ہی تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ چلو اٹھو، اب بھی جلدی سے چینج کرو۔ کر سکو گی یا چکر بہت آ رہے ہیں؟ وہ کہہ کر پوچھنے لگا۔ اب اتنے بھی نہیں آ رہے کہ چینج نہ کر سکوں، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ عمر بھائی چائے لیں۔ وہ چینج کر کے نکلی ہی تھی کہ عطیہ چائے لے کر آ گئی۔ میں نے کہا نا بعد میں پیوں گا، وہ بولا۔ اب لائی ہے تو پی لیں، وہ کہتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھینکس، عمر نے کہتے ہوئے عطیہ سے کپ لیا۔ بھابھی اب کیسی طبیعت ہے؟ عطیہ پوچھنے لگی۔ ویسی ہے۔ ان سے کہہ رہی ہوں دوا دیں تو کلینک جانے کا بکھیڑا کھڑا کرنے لگے ہیں، وہ بولی۔ وہ تو کرنا ہی ہے، ویسے بھی ڈاکٹرز اپنا یا اپنی فیملی کا علاج خود نہیں کرتے، بھروسہ نہیں ہوتا نا خود پر۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ چلیں اب، وہ مسکراتا ہوا خالی کپ رکھ کر اٹھ گیا تو وہ بھی اٹھی کہ معان سر چکرایا اور لہرا کر گرنے کو ہوئی مگر عمر نے سریعت سے تھام لیا۔ سنبھل کے آؤ، ذرا دیر ٹھہر کر۔ اسے بازو کے نیم حلقے میں سمیٹ کر اس نے قدم بڑھائے تو وہ بھی چل پڑی مگر کمرے سے باہر نکلنے سے قبل ہی وہ ایک دم ہی جھجک کر پرے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ رک کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، تو چلو نا۔ اس نے پھر سے خود سے لگا کر قدم بڑھائے۔ چل رہی ہوں نا، آپ چھوڑیں، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ وہ جھوم گئی۔ دیکھنے اور کہنے والوں سے میں کہہ دوں گا یار ایسے مت دیکھو، یہ جو میری باہوں میں ہے میری متاع حیات ہے، وہ بڑی شوخی سے کہہ رہا تھا۔ بڑا رومانس سوچ رہا ہے، وہ اسے گھور کر ہنستے ہوئے پرے دھکیل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یار سنو تو، ساتھ چلو نا ورنہ پھر چکرا کر گر جاؤ گی، وہ کہتا ہوا اس کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ کمرے سے نکلتے ہوئے بڑے ابو ٹھٹک کر رکے تھے، غالباً عمر کا جملہ سن لیا تھا۔ انہوں نے جب ہی پوچھنے لگے۔
کچھ نہیں ابو جی، ذرا طبیعت خراب ہے نیہا کی، کلینک لے جا رہا ہوں۔ وہ رک کر بولا، خود نہیں دے سکتے دوا؟ بڑے ابو بے ساختہ مسکرائے۔ نہیں، وہ زیر لب مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ کلینک کے سامنے اس نے کار روکی، جس کا بورڈ پڑھتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ گائناکولوجسٹ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ گائنک کے پاس کیوں آیا جاتا ہے؟ سوال کا جواب بھی سوال تھا۔ یعنی کہ وہ ایک دم ہی جھجک گئی۔ یس آئی تھنک سو۔ وہ مسکراتا ہوا ڈور کھول کر نیچے اترا، پھر اس کی جانب کا ڈور کھولتا ہوا قدرے جھجک کر بولا، قدم نیچے رکھیے ملکہ عالیہ۔ بڑے ڈائیلاگ سوچ رہے ہیں جناب کو؟ وہ جھیم کر ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ نیہا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ تم زندگی میں آؤ گی تو مجھے اتنی خوشیاں ملیں گی۔ کلینک سے واپسی پر وہ بہت مسرور سا کہہ رہا تھا، میرڈ لائف کے بارے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ میری میرڈ لائف اتنی خوشگوار گزر رہی ہے تو سارا کریڈٹ تمہیں ہی دوں گا۔ کہ تم میری زندگی میں نہ آتی تو مجھے اتنی خوشیاں نہ ملتی۔ کتنا خوبصورت اور انوکھا سا احساس ہے نا یہ کہ ایک ننھا سا وجود مجھے پاپا کہے گا۔ کل ابو جی نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اور آج میں اس ننھے وجود کی انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھانے کا احساس پا کر میں مسرور ہوں۔ ہے نا کتنا خوبصورت اور انوکھا احساس؟ وہ بہت خوش تھا۔ ہاں ہے تو۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی ہوئی مسکرائی۔ یہ پہلا احساس ہے، اور مجھے تم سے 6 اور چاہیے۔ اب وہ شوق ہوا، اور اگر میں نہ دے سکی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ عمر، پتہ نہیں کون سا احساس جگہ تھا ذہن میں جو وہ سر اٹھا کر پوچھنے لگی، پھر آپ کی محبتیں ختم ہو جائیں گی عمر؟ آپ نہیں چاہیں گے مجھے؟ وہ ایک دم ہی بہت سے آنسو جمع کر کے پوچھنے لگی، جنہیں دیکھ کر وہ سڑک کے کنارے گاڑی روک چکا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی نیہا؟ اس نے کہتے ہوئے بے قراری سے سمٹا تھا۔ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ عمر نے صرف خوشیاں شیئر کرنے کا وعدہ کیا تم سے، کیا یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے دکھ بھی میرے ہوں گے؟ بتاؤ نیہا، کیوں سوچا ایسا؟ پتہ نہیں عمر، مجھے خوشیاں اسی وقت ملی جب آپ ملے، ورنہ تو میں ایک عمر ان خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں ہی رہی، اور اب جب ملی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں مجھ سے چھن نہ جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جان، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں خوشیاں بھی تمہاری ہیں، مجھے اور ان خوشیوں کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا نیہا، سوائے موت کے۔ پلیز، وہ ایک دم ہی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، موت کی بات مت کریں تو تم ہی کون سی بڑی اچھی بات کر رہی ہو؟ بھلا بتاؤ، اتنا خوش ہو رہا تھا میں اور تم نے ڈرا دیا یار، رو دھو کر۔ وہ مسکرایا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسو پہنچے۔ سوری، وہ خفت سے بولی۔ بس رہنے دو یار، عجیب ہو تم بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کی۔ اس کی پریگنینسی کی خبر نے سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ چاچی تو پہلے بھی اس کا خیال رکھتی تھی اور اب تو مزید رکھنے لگی، مگر وہ نہیں ہو پا رہا تھا جو وہ چاہتی تھی، یعنی بڑی امی ہنوز بیٹھی تھیں۔ اب خوش نہیں ہے بڑی امی؟ اس نے بڑی یاسیت سے پوچھا، اس وقت جب وہ ہال میں بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھیں اور بڑے ابا قریبی صوفے پر بیٹھے اخبار بینی کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نہیں، تم سے ملنے والی تو کوئی بھی خوشی منظور نہیں ہے مجھے، سروتا کٹکٹاتی وہ بے دردی سے بولی۔ تو مجھے بتائیں نا بڑی امی، میں کیا کروں کہ آپ خوش ہو مجھ سے؟ اس سے آنسو آ گئے جنہیں بہنے سے اس نے بمشکل روکا۔ تم چلی جاؤ اس گھر کو میرے بیٹے کو چھوڑ کر، سمجھی؟ وہ بولی تھی، اور بڑے ابو اخبار پھینک کر کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا بکواس ہے حمیدہ بیگم؟ اور بیٹے تم کیوں آ جاتی ہو پتھر سے سر پھوڑنے؟ چلو اٹھو عطیہ بیٹے، لے جاؤ بھابھی کو یہاں سے۔ وہ بے حد مشتعل ہوئے۔ آئیں بھابھی چلیں۔ عطیہ اسے بازو سے تھام کر وہاں سے لے گئی اور بڑے ابو امی پر برس پڑے۔ آپ چاہتی کیا ہیں ہاں؟ نہ خود خوش ہوتی ہیں نہ کسی اور کو ہونے دیتی ہیں، سوچ سمجھ کر بولا کرے۔ کیوں جائے وہ بچی اس گھر کو چھوڑ کر؟ آخر کیا کمی پائی ہے آپ نے اس میں کہ کسی طور اسے بخشنے کو تیار نہیں؟ میاں آپ تو چپ رہیں۔ بڑی امی بھی گرم ہوئی۔ آپ کیا جانیں، لوگوں کو جواب دہی تو مجھے کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی بڑی بہو بہت اچھی ہے، کس کی بیٹی ہے، تو کیا میں یہ بتاتی پھروں لوگوں کو کہ اس حرافہ کی بیٹی ہے جو فلموں میں بے حیائی کرتی پھرتی ہے؟ ہاں، آپ کو یہی بتانا چاہیے، اور بڑے فخر سے بتانا چاہیے کہ ہاں اسی کی بیٹی ہے جس نے صرف اپنی ذات اور خوشیوں کو اہمیت دی، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو جس نے اپنی ذات اپنی خوشیوں کو پرے کر کے میرے بیٹے کا گھر بسایا، بے پناہ خوشیاں دی ہیں اسے۔ وہ ٹھہرے لہجے میں روانی سے کہہ رہے تھے۔
حمیدہ بیگم، اس بچی کی ماں نے جو کیا اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ تو بس اپنے بیٹے سے سروکار رکھیں، اسے دیکھیں کتنا بدل گیا ہے وہ ان 2 برسوں میں۔ ہم تو سدا اس کی عادتوں، اس کے رویوں کو لے کر پریشانی اور الجھن میں مبتلا رہتے، مگر جب وہ بچی اس کی زندگی میں آئی ہے ہمیں عمر کے چہرے پر خوشیوں کے عکس نظر آنے لگے ہیں، ورنہ تو ہم اس کے چہرے کو ہر تاثر سے آری ہی پاتے۔ اور اب جب کہ وہ خوش ہے، ہمارے دوسرے بچوں کی طرح زندگی کی خوشیوں میں حصہ لے رہا ہے، تو آپ کیوں دشمن ہو رہی ہیں اس کی؟ بدلیں خود کو، ورنہ اس گھر سے نیہا ہی نہیں عمر بھی جائے گا۔ ایک بار انکار کیا تھا اس نے اور آپ کا یہی حال رہا تو دوسری بار وہ انکار نہیں کرے گا۔ ایک ہی اولاد ہے ہماری عمر بھر کا حاصل، ہماری کل پونجی، جسے گنوانے پر تلی ہیں آپ۔ بات ختم کر کے وہ رکے نہیں، پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ یہ خدا کی مار، یہ بریانی ہے کہ ملغوبہ؟ ایسے ہوتے ہیں بریانی کے چاول؟ بڑی امی گرم ہوئی تھی اسی وقت جب سب دوپہر کا کھانے بیٹھے تھے، اور اتفاق ہی تھا کہ اس دن میز پر سب موجود تھے۔ اچھی خاصی تو بنی ہے بڑی امی، عطیہ بول پڑی۔ تم چپ رہو، تم سے کہا ہے میں نے؟ بڑی امی سے گھورنے لگی۔ کسی سے بھی کہا ہو، بریانی بنائی تو میں نے ہے، برا تو مجھے لگے گا۔ عطیہ چپ نہ رہی۔ اچھی جب بنائی ہی نہیں ہے تو برا کیوں لگے تمہیں؟ بلکہ تسلیم کرو نا کہ اچھی نہیں بنی۔ کیوں تسلیم کروں؟ اور اپنی قابلیت کو میں آپ کی کسوٹی پر کیوں پرکھوں؟ عطیہ فراٹے سے بول رہی تھی۔ بڑی امی، آپ کی تو عادت ہے نہ قدری کرنے کی، نہ شکرہ پرت کرنے کی، پھر میں آپ کی رائے کو اہمیت کیوں دوں؟ کیوں یہ مانوں کہ بریانی اچھی نہیں بنی؟ اے ہے، لڑکی کی زبان تو دیکھو۔ بڑے امی کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ اور بدر، تم سن کیا رہے ہو؟ منع نہیں کر سکتے؟ کیسے زبان چلا رہی ہے تمہاری بیوی میرے سامنے؟ میں کیوں منع کروں بڑی امی؟ غلط کیا کہا ہے عطیہ نے؟ بدر جو کھانے میں مگن تھا ہاتھ روک کر کہنے لگا، بریانی اچھی بنی ہے، یہ آپ کی عادت ہے خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں نقص نکالنے کا۔ بریانی کی تو خیر جانے دیں، آپ نے تو بھابھی کی بھی قدر نہیں کی، حالانکہ بھابھی جیسی بہو نصیب سے ملا کرتی ہیں۔ ہاں ہاں، بڑا درد ہے بھابھی کا تمہارے دل میں۔ میرے عمر نے تو کبھی نہ کہا کہ میں نے۔ بڑی امی، میں پہلے کہہ چکا ہوں میرا موازنہ عمر بھائی سے نہ کریں۔ بدر ان کی بات کاٹ گیا۔ میں عمر ہو ہی نہیں سکتا کہ فرما برداری کرتا رہوں۔ جو سلوک آپ نے بھابھی سے روا رکھا ہے، ایک دن بھی میری بیوی سے رکھ کر بتائیں، میں پہلی فرصت میں حاشیے پر بٹھا دوں گا آپ کو۔ بدر تو کہہ کر کھانا کھانے لگا اور وہ ہمنک سی ہو کر اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کہیں۔ بقیہ افراد بھی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی۔ بچے آئینہ دکھا رہے ہیں آپ کو، شرم کا مقام ہونا چاہیے آپ کے لیے، بڑے ابو کہتے ہوئے سب سے پہلے اٹھے تھے میز سے۔ پھر ایک ایک کر کے سب کھانا کھانے کے بعد اٹھتے چلے گئے، حتیٰ کہ نیہا اور عمر بھی، جبکہ نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم وہیں بیٹھی رہیں۔ پھر کافی دیر بعد اپنے کمرے میں آنے لگیں تو راہداری میں ٹھٹک گئیں۔ سیکھو تم کچھ عطیہ سے، کیسے فراٹے سے بول رہی تھی امی کے سامنے۔ عمر کی خاصی اونچی آواز سنی انہوں نے، جو اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بدتمیزی کرنا سیکھو، میں اس سے اپنے بزرگوں کے ساتھ، یہ نیہا کہہ رہی تھی۔ کیسی بدتمیزی؟ کیا غلط کہا اس نے؟ وہ بگڑنے لگا۔ نہ خود کچھ کہتی ہو نہ مجھے کہنے دیتی ہو، تمہاری وجہ سے ہی اتنی باتیں بدر سنا گیا مجھے۔ تو کیا ہوا سنا گیا تو؟ اس میں اتنا بگڑنے والی کون سی بات ہے؟ وہاں میز پر چپ چاپ بیٹھے تھے، اتنی بدتمیزی کر رہا تھا وہ امی سے، تب تو کچھ نہ بولا گیا آپ سے؟ کیوں بولتا میں؟ کیا غلط کہہ رہا تھا وہ؟ سراسر غلط کہہ رہا تھا وہ۔ ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا عمر، کوئی بھی نہیں۔ آپ کے پاس ہے یہ رشتہ، اس لیے آپ کو قدر نہیں۔ مجھ سے پوچھیں، میں جو ترستی رہی اس رشتے کو پانے کے لیے۔ وہ رونے لگی تھی۔ یار ایک تو یہ بری بات ہے تم میں، رونے کیوں لگتی ہو؟ اس نے بہت بے چارگی سے طویل سانس لی۔ عمر، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ میری خاطر امی سے بد زبانی کریں۔ کب کی میں نے بتاؤ؟ کرنے پر تلے تو رہتے ہیں نا؟ روک کر رکھتی ہوں، مجھے کب کچھ کہنے دیتی ہوں؟ اور کہنے دوں گی بھی نہیں۔ ہاں بس سنتی رہو تم، مگر کہہ دیتا ہوں، اگر میرے بچے کے ساتھ امی نے غلط رویہ اپنایا نا تو پھر میں چپ نہیں رہوں گا۔ عمر، آپ سمجھیں، بس چپ رہو یار۔ اس نے کچھ کہنے نہیں دیا۔ اقتدار کی اخلاق کی تعلیم مت دو مجھے کہ اس کی فی زمانہ کوئی ویلیو نہیں۔ دیکھ رہا ہوں میں تمہارے خلوص کی بے قدری، کوئی بے قدری نہیں ہوئی، بس یار پلیز۔ اس نے پھر بات کاٹ دی۔ 2 سال سے سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش دیکھ رہا ہوں میں تمہاری، فور گاڈ سیک اب ذرا انگلی ٹیڑھی کر لو۔ عطیہ کی طرح جواب دینا سیکھو۔
अम्मी खुद ब खुद चुप हो जाएंगी। बस चुप ही रहें आप, कोई ज़रूरत नहीं मशवरा देने की। वो नाराज़गी से बोली और वो बेसाख्तगी से हंसा था और राहदारी में खड़ी बड़ी अम्मी बुरी तरह चौंकी कि पीछे बड़े अब्बू ने कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? वो पूछ रहे थे। कुछ नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाकर इनके साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। बदर ने आज खड़ी खड़ी सुना दी तो कैसी चुप लग गई है आपको? इन्हें खामोश पाकर बड़े अब्बू कहने लगे। अगर उमर कह देता तो क्या हाल होता आपका? बदर तो खैर हमारे भाई का बच्चा है, इसका कुछ कह देना इतनी ठेस नहीं पहुंचा सकता जितनी उमर का कहना पहुंचा सकता है। सोचे एक ही औलाद है हमारी, वो ही हमारे खिलाफ हो गई तो क्या कर सकेंगे हम? किसके सहारे हम अपना बुढ़ापा काटेंगे? अभी तक तो उमर ने मुंह नहीं खोला, लेकिन अब खोले में देर नहीं लगेगी। अब भी वक्त है। बदलने खुद को, अपने रवैयों को, अपनी औलाद को खुद से दूर मत करें। वो कह रही थी और वो कह रहे थे और वो सुन रही थी, कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। बड़ी तवील सांस लेकर बड़े अब्बू चुप हो गए। अम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मामूल के मुताबिक वो इनके कमरे में आया। हॉस्पिटल जाने से पहले वो इनके पास बैठ गया था। पहले भी वो आता था इनके पास, मगर यूँ टिक कर बैठता नहीं, बस दरवाजे पर खड़े खड़े कह कर चला जाता कि अम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, अम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अम्मी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो रुके बगैर कहता चला जाता और इस वक्त इन्हें इसके पीछे दौड़ना पड़ता, ये पूछते हुए कि बेटा लंच बॉक्स रखा बैग में, बेटा पॉकेट मनी है ना तुम्हारे पास, बेटा बाइक धीरे चलाना, लंच पर घर आ जाना। इसकी बढ़ती उम्र और शऊर के साथ साथ इनके जुमले भी बदलते गए, मगर वो नहीं बदला। इनकी हर बात का जवाब बस इस बात में सर हिलाकर देता हुआ चला जाता। मगर अब वो बदल गया था। जब से नेहा आई थी इसकी ज़िंदगी में, इसके रवैयों में उन्होंने वाजिया तब्दीली महसूस की। वो जो सिर्फ अपनी किताबों में मगन रहता, घर में होता तो कमरे तक महदूद रहता, अब इनके पास बैठने लगा था, इनसे बातें करने लगा, घर के दूसरे अफराद से ताल्लुक़ रखने लगा और इनके रवैयों की सारी तब्दीलियाँ बतदरीज होती हुई थी जो इन्हें अच्छी लगती थी। मगर इन तब्दीलियों का क्रेडिट वो नेहा को देने को कतई तैयार न थी। अम्मी जी क्या हुआ? इन्हें खामोश पाकर इसने पूछते हुए इनके गिर्द बाजू लपेट कर इनके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाई। अम्मी जी छोड़े ना, क्या हुआ जो बदर ने कुछ कह दिया? वो तो है ही लापरवाह सा, सोचता कम बोलता ज़्यादा है। अब क्यों दिल पर ले बैठी हैं इसकी बातें? कल से मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। यूँ नहीं करते ना। क्या हुआ जो इसने कह दिया? आपका बेटा तो फर्मा बरदार है ना आपके पास। कल बदर और अतिया से इनकी जो झड़प हुई थी तब से ही वो इनकी खामोशी महसूस कर रहा था। जब ही तो आज शाम हॉस्पिटल जाने से पहले इनके पास बैठ गया। हाँ बेटा, तू फर्मा बरदार है मेरे पास। क्यों पास है ये बताओ ना। कभी पहले तो तौफीक नहीं की बेटे को अम्मी के पास भटकने की भी। वो मुस्कुरा रही थी। अब मैं क्या बताऊँ अम्मी जी? वो सर खुचाते हुए मुस्कुराहट छुपा गया। नहीं बताओ ना बेटे कि ये फर्मा बरदारियाँ इसकी अपनी सोचों की देन है या मेरी बहू ने रस्सी खींच रखी है। वो हनूज मुस्कुरा रही थी। आपको क्या लगता है? वो भी मुस्कुराया। मुझे तो तुम्हारी फर्मा बरदारी के पीछे अपनी बहू का हाथ लगता है, वरना तो इसके आने से पहले भी तुम इसी घर में रहते थे, मगर गैरों की तरह। अम्मी जी वो जो आपकी बहू है ना, आपके सामने नहीं बोलती मगर मेरे सामने बोल बोल कर मुझे आजिज़ कर डालती है। फिर बताएं इसकी ना मानूं तो क्या करूं? इसने हंसते हुए इनके गालों पर प्यार किया, फिर पूछने लगा अब जाऊं? उन्होंने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। थैंक्स। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली बार कोई अच्छा काम किया है आपने। बड़े अब्बू ने लतीफ़ सा तंज किया। हाँ बस रहने दें, बुरी तो मैं ही हूँ, सारी अच्छाइयाँ तो बस आप पर ख़त्म होती हैं। वो उन्हें घूर कर कमरे से निकलती चली गई। ये तुम क्या टहले लगा रही हो? जब राफिया ने काम से मना कर रखा है तो तुम से चैन से क्यों नहीं बैठा जाता? रात वो नेहा पर बिगड़ने लगी थी इस वक्त, जबकि वो रात का खाना किचन में ला लाकर मेज़ पर लगा रही थी। दिन भर तो बैठी रहती हूँ बड़ी अम्मी, अब इतना भी ना करूँ? वो धीरे से बोली। साथ ही हैरत से इन्हें देखा भी था कि वो डांट ज़रूर रही थी, मगर लहजे में वो पहले जैसी सख्ती और काट ना थी। कोई ज़रूरत नहीं, बैठो चैन से, अतिया लगाएगी खाना। वो ना सिर्फ बोली थी बल्कि हाथ पकड़ कर इसे कुर्सी पर बिठा दिया। वो हैरान हो रही थी जबकि मेज़ पर मौजूद अफराद मुस्कुराहटें छुपाने में नाकाम थे। अब खाना खाओ ना, बैठी क्यों हो? और जब अतिया ने खाना लगा दिया और सब खाना शुरू कर भी चुके मगर वो यूं ही बैठी रही तो बड़ी अम्मी ने फिर टोका। जी वो उमर आएंगे तब खा लूँगी उनके साथ, वो बोली थी। कब आता है उमर? वही ना रात को 11 बजे के बाद। जी इसे सर हिला दिया। तो तब तक तुम भूखी बैठी रहोगी? नहीं बड़ी अम्मी, वो तो आदत हो गई है देर से खाना खाने की। इसकी हैरतें काबिल दीद थी। ठीक है जाओ फिर आराम करो, वो कहकर प्लेट पर झुक गई और गोया सहर सदा सी उठकर अपने कमरे में आ गई। बड़ी अम्मी के रवैये पर फिलहाल वो सिर्फ हैरान हो रही थी।
خوش یوں نہیں ہو پائی کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بڑی امی سے اتنے نرم لہجے میں بات کر سکتی ہیں، اور اس کی حیرت اس وقت بھی کم نہیں ہوئی تھی جب عمر رات گئے ہاسپٹل سے واپس آیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے یار۔ اور جب اس نے بڑی امی کے بدلے رویے کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا عمر کہ یہ کیسے ہوا۔ تمہاری خدمتیں اور فرما برداریاں رنگ لائی ہیں جانا، یہ ایسے ہوا۔ وہ اسے تھام کر چلایا تھا اور یہ کہتے ہوئے کہ چلیں اب کھانا کھا لیں یا اپنی حیرت اور خوشی میں گر کر مجھے بھوکا رکھو گی۔ ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچھا جی، اس نے آنکھیں دکھائیں تو اور کیا۔ دونوں ہی باتیں کرتے ڈائننگ ٹیبل پر آئے اور ایک دم چھٹک گئے یہ دیکھ کر کہ بڑی امی میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ امی جی، جاگ رہی ہیں آپ ابھی تک؟ وہ حیران سا ان کے پاس آ رکا۔ اور یہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ ہم لے کر کھا لیتے۔ بس میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج اپنے بچوں کے لیے دسترخوان سجاؤں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہیں امی جی، خیریت؟ اتنا پیار؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ چلو بس باتیں نہ بناؤ، بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ اسے گھور کر نیہا کی جانب پلٹ گئی۔ کھڑی کیوں ہو بیٹا؟ بڑی محبت سے انہوں نے اس کا بازو تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ عمر نے تو کھانا شروع کر دیا جبکہ وہ حیران سی بڑی امی کو دیکھے جا رہی تھی جو اب عمر سے کہہ رہی تھی، اور تم بتاؤ، بیوی سیدھی مل گئی ہے تو بڑے نخرے سوج گئے ہیں تمہیں؟ اتنی دیر سے کھانے آتے ہو، اس پر میری بہو کو انتظار رہتا ہے، یعنی کہ اب ساری غلطیاں میری؟ اچھا، وہ زیر لب مسکرایا۔ جی امی، یہ آپ کی بہو جتنی فرمانبردار آپ کی ہے نا، اتنی میری نہیں۔ پوچھے ذرا جو ایک بات مانتی ہو۔ ہاں، اب تو تم یوں ہی کہو گے۔ وہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ یار بیٹھی کیوں ہو، کھانا کھاؤ۔ وہ اسے ٹوک کر بولا جو ہنک سی بیٹھی تھی۔ کیسے کھاؤں عمر، میری تو بھوک اڑ گئی ہے۔ مگر کیوں؟ وہ بڑی امی کا رویہ، وہ ہنوز حیران تھی۔ یقین کر لو یار، سدھر گئی ہیں ہماری امی۔ وہ بھی خوش ہوتا ہوا کھانے لگا۔ طویل سانس لے کر اس نے بھی کھانا شروع کیا مگر چند لقموں سے زیادہ نہیں کھا سکی۔ اتنے میں ہی پیٹ بھر گیا۔ یار یہ تو میری جیب کے لیے بڑا اچھا سائن ہے۔ تم تو میری امی کی محبتوں سے ہی پیٹ بھر لیا کرو گی، میرے پیسوں کی بچت۔ وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ یار رہنے دو، بعد میں کر لینا یہ سب۔ اور جب کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹنے لگی تو وہ منع کرتا ہوا اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھاتا خود بھی اس کے بازو تھام کر بیٹھ گیا۔ یار کچھ بولو نا۔ خلاف عادت وہ چپ رہی۔ وہ کہنے لگا، کیا بولوں؟ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ وہ ہنس دیا۔ اسی پل بڑی امی کچن سے نکلی تھی ٹرے میں چائے لیے ہوئے۔ چائے پی لو۔ ایک کپ عمر کو دے کر انہوں نے دوسرا نیہا کی طرف بڑھایا۔ نیہا چائے نہیں پیتی امی جی۔ میں پیتی ہوں بڑی امی۔ اس نے جلدی سے کہہ کر کپ لے لیا۔ دیکھا امی جی، آپ کی بہو کو مجھ سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ وہ شوخی سے کہنے لگا۔ جب میں نے پہلی بار پوچھا تھا چائے پی ہوئی تو بولی تھی میں چائے نہیں پیتی۔ اب دیکھیں کیسے گٹا گٹ چڑھا گئی ہے۔ آپ نے چائے پیو گی پوچھا تھا، یہ نہیں کہا تھا چائے پی لو۔ جتنے پیار سے امی نے کہا ہے، آپ کہتے تو میں نہ پیتی۔ بہت دیر بعد وہ مسکرائی اور بڑی امی کچھ کہنے کے بجائے بحث مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ پھر ذرا دیر بعد واپس آ کر کہنے لگی، نیہا بیٹا ذرا پیر پھیلاؤ اپنے، میں یہ تیل لگا دوں، بہت سوجن ہے تمہارے پیروں میں۔ وہ کہتی ہوئی تیل کی شیشی لے کر بیٹھ گئی۔ تمہارے لیے یہ تیل بنوایا ہے، پتہ ہے جب میں پریگننٹ تھی تو میرے پیر بھی بہت سوجتے تھے، تب تمہاری دادی یہی تیل سے مالش کیا کرتی تھیں میرے پیروں پر، اور کہتی تھیں حمیدہ مجھے بہت خوبصورت سا پوتا چاہیے تم سے، اور آج میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت خوبصورت پوتا چاہیے تم سے۔ اس کے پیروں کی مالش کرتی ہوئی وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی، چونکہ تو اس وقت تھی جب کہ وہ ایک دم ان کے گلے چونکی تو وہ اس وقت تھی مگر ایک دم وہ ان کے گلے لگتے ہوئی شدتوں سے رونے لگی۔ ارے نیہا بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے محبت سے اسے سمیٹ لیا۔ میں جانتی نہیں تھی بڑی امی کہ ماں کیسی ہوتی ہے، اس کی محبت کیسے ہوتی ہے، مگر اب جان گئی ہوں۔ ماں آپ جیسی ہوتی ہے، بہت پیاری اور محبت کرنے والی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ ہاں بیٹے، ماں بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے، مگر مجھ جیسی نہیں ہوتی کہ میں نے تو تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ حالانکہ بڑی امی اس کے آنسو پونچھ رہی تھی مگر خود بھی رو پڑی۔ تب ہی وہ شوخی سے کہتا ہوا اٹھنے لگتا ہے ابو جی کو بلانا پڑے گا۔ میں اکیلا تو دو روتی خواتین کو چپ نہیں کرا سکتا۔ چپ کر کے بیٹھو نالائق، ہنسی سوجی ہے بہت۔ بڑی امی نے ہنستے ہوئے اسے کھینچ کر بٹھایا۔ امی جی سچ بتائیں، خوشی ملنے پر بھی آپ خواتین روتی کیوں ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ مردوں کی طرح سنگ دل نہیں ہوتی نا، اس لیے۔ نیہا فوراً بولی۔ اچھا جی، امی آپ کی ہوئی تو آپ ہمیں آنکھیں دکھانے لگی۔
اس نے مصنوعی خفगी سے گھورا۔ بس چلو اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، سو جاؤ، بڑی امی کہتی ہوئی دونوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئی۔ ہے بھابی جان، مبارک ہو، ساس کو پیاری ہونا۔ ان کے جاتے ہی بدر اور عطیہ ہنستے ہوئے دونوں کے پاس آ گئے۔ میں بدتمیزوں سے مبارکباد وصول نہیں کرتی۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر انہیں گھورا تھا۔ جب سے دونوں نے بڑی امی سے بدتمیزی کی تھی تب سے اس نے دونوں سے بات چیت بند کر دی۔ بھابی پیاری، معاف کر دینا، آپ ہی کی خاطر بدتمیزی کی تھی ہم نے۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں، وہ چھٹکی گئی۔ مطلب تو آپ بھائی سے پوچھیں، انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم بڑی امی کے ساتھ ایسا کریں۔ عطیہ بتانے لگی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ ہاں اور کیا، بدر کہنے لگا۔ آپ کے خلوص، آپ کی خدمتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی بڑی امی، تب بھائی نے کہا کہ ہم ایسا کریں، ہم احساس دلائیں انہیں، تب ہی وہ سمجھے گی کہ وہ غلط ہیں، اور بس ہم نے پھر کر دیا وہی کچھ جو عمر بھائی نے سمجھایا۔ اور دیکھا آپ نے بھابی، بڑی امی آپ کی ہوئی نا۔ ہاں مگر تم دونوں تو برے بن گئے نا، وہ بھی میری خاطر۔ کوئی بات نہیں بھابی، ہم بڑی امی سے معافی مانگ لیں گے اور ہمیں یقین ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گی۔ عطیہ بولی۔ اور اگر نہ کیا تو؟ اسے خدشہ تھا۔ تو آپ کس لیے ہیں؟ ان کی لاڈلی بہو۔ عمر جو دیر سے چپ تھا بول پڑا۔ آپ تو چپ ہی رہیں، بہت برے ہیں آپ، وہ گھور کر بولی۔ بس بھابی، ہو گئی چھٹی۔ بدر ہنستا ہوا عطیہ کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ یار میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ اچھا جی، کچھ کیا ہی نہیں؟ شرم نہ آئی امی کی تذلیل کراتے ہوئے؟ وہ واقعی بگڑ گئی۔ یار مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میں نے تو وہی کیا جو ابو جی نے کہا۔ وہ مسکرایا۔ واٹ؟ کیا مطلب ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے تھک گئی تھی آج۔ ہاں یار، ساری پلاننگ تو ابو جی کی تھی، ہم نے تو بس اپنا کردار ادا کیا ہے۔ وہ بولا۔ یا اللہ، اتنا چاہتے ہیں سب مجھے کہ میری خاطر سب بڑی امی کو زیر کرنے لگ گئے۔ ہاں جانا، بہت چاہتے ہیں سب تمہیں، تم ہو ہی چاہے جانے کے قابل۔ اس نے کہتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ اب بتاؤ، خوش ہونا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں بہت، وہ مسکرائی۔ تو پھر اس خوشی میں بھول تو نہیں جاؤ گی میری خواہش؟ اس نے قدرے شرارت سے پوچھتے ہوئے مسکراہٹ چھپائی۔ کون سی خواہش؟ وہی میرے ساتھ جونیئر عمر۔ اب کہ وہ ہنس پڑا۔ بس صرف 7؟ میں نے تو 17 سوچے تھے۔ وہ شوخی سے کہتی ہوئی اٹھ کر بھاگنے لگی مگر عمر نے اٹھنے نہیں دیا۔ اوئے ہوئے، اوئے نیہا میری جان، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ بے تحاشا ہنس دیا۔ مگر یاد رکھنا اگر 17 نہ دیے تو؟ وہ ہنسی روک کر وارن کرنے لگا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی تیز ہوئی۔ 7 پر ہی گزارا کر لوں گا یار، وہ بہت بے چارگی سے بولا تھا اور نیہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستی ہی رہی کہ اب زندگی میں دور دور تک کوئی دکھ نہیں تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔